सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तो ये पेपर है, शायद ये बंगाल सेट का है। तो चलिए, इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो है कलिमतु सय्यिद अल्लती मानाहा रेपुटेशन मुश्तक़तुन मिन, कि किस कलिमे से ये मुश्तक है। कलिमा सय्यिद, ये स्वाद या ता यानी सयता या सवाता या साअता या वसता, तो किससे मुश्तक है कलिमा सीत। जी, इसकी जज्र असल जो है क्या होगी, तो यही है जो ऑप्शन लगा हुआ है, वही होगा स्वाद वाव और ता। ठीक है, सवाता वाव मुतहर्रिक और उसके माकबल भी जो है जबर है, तो इस वाव को हम क्या कर देंगे, यानी जब वाव या मुतहर्रिक हो और माकबल मफ्तूह हो, तो कायदा क्या है अरबी जबान का, उसको अलफ से बदल देते हैं। तो ये हो जाता है सात। ठीक है, सात यसूतु, फ़अल यफ़उलु, असल में था सवत यसवुतु, तो सात यसूतु उसी से सीत है। तो इसकी असल जो हो जाएगी स्वाद वाव और ता। ठीक है, सीत की, इसके सीत के माने आते हैं रेपुटेशन। क्लियर है। चलिए, अब ये है कलीमतु जुनैनतुन। तो जुनैनतुन अल्लती मानाहा गार्डन, इसकी जमा क्या आएगी जुनैनतुन की, आप लोग बोलिए, अच्छा रहेगा। इनान। हम्म, तो इसकी जो जमा आएगी वो आएगी जनाइन। ये जुनैनतुन जो है, ये जन्नतुन की तस्गीर है। ठीक है, तस्गीरु जन्नतुन, तो उसी से जन्नतुन जुनैनतुन बना है, और इसकी जमा आएगी जनाइन। एक तो जुनैनात आ सकती है हम, यानी इसकी जमा मुअन्नस सालिम बना सकते हैं, जुनैनतुन जमअहु जुनैनात। और दूसरी जो इसकी जमा आती है वो जमा मुकस्सर जनाइन आएगी। ठीक है, यानी हदीका और बुस्तान के माने में। क्लियर है। तो जनाइन, ये जहन में रखना, अभी हाल फिलहाल का एग्जाम हुआ है इसलिए अच्छे से जहन में रखना। दो नकल किताब, अब ये माना है इसका क्या है। दो नकल किताब के माना लईसा किताबुक, या इब्ताइद अनिल किताब, या खुदिल किताब, या उतरुकिल किताब। क्या ऑप्शन होगा, उसिल किताब। खुजिल किताब हो जाएगा। ठीक है, तो दूना का जो है यहाँ इसमें फ़ैले अम्र है, यानी खुज के माने में। तो दूनका का इस्तेमाल हालांकि बहुत सारी चीजों के लिए होता है, लेकिन यहाँ जो है ये इसमें फ़ैले हर्फ के तौर पर। इसमें फ़ैल किसे कहते हैं, तो इसमें फ़ैल असलन होता है कि जिसके माना फ़ैल की तरह हो लेकिन उसमें फ़ैल की कोई अलामत ना पाई जाए, ये होता है इसमें फ़ैल। तो ये दूना जो है ये इसमें फ़ैल अम्र है, खुज के माने में इस्तेमाल होता है। ठीक है, और काफ जो है ये मुखातब के एतबार से होता है, जैसे भी दो नकल किताब, तो यहाँ मुखातब के अहवाल के एतबार से, यहाँ सिंगल है तो सिंगल, दो जमा हो जाएगा तो दू नकुमुल किताब भी आ जाएगा, यानी किताब पकड़ो। तो जैसे आपके सामने मुखातब होंगे उसके हिसाब से जो है आप ये जमीर लाएंगे। ठीक है, तो दू नकल किताब दूसरे माने भी आते हैं इसके, इल्जिम के माने में, इल्जम। ठीक है, जब किसी को हम किसी चीज पर आमादा कर रहे हो, जैसे दूना का जईदन हम कहें मिसाल के तौर पर, दूना का जईदन, तो अब यहाँ किस माने में है, ये इल्जम के माने में है, यानी इसकी सोहबत को लाजिम पकड़ो, इसके साथ रहो। दूना का जईदन का मतलब ये हुआ। ठीक है, अब यहाँ खुद तो नहीं कर सकते तर्जमा, खुद जईदन जैद को पकड़ो, बल्कि यहाँ इसका तर्जमा होगा इल्जम जईदन, ये इसके माने हो जाएंगे। और एक और माने में इस तरह इस्तेमाल होता है ये, तहजीर के माने में, यानी हदारी, इसमें फ़ैल जो आता है हदारी जैसे, तो इसी तरीके से दूना का इस्तेमाल भी हदारी के माने में आता है। मिसाल के तौर पर मैं कहूं आपसे कि दूना का इस्यानी, कि मेरी नाफरमानी से जो है बचो, डर मतलब ये। तो इसका मतलब क्या हुआ दूना का के यहाँ, यानी इहदर इस्यानी, ये हो जाएगा।
ٹھیک ہے، سمجھ میں آیا نا ساری چیزیں؟ جی سر. جی، تو دونا جو ہے یہاں خز کے معنی میں ہے، سر تو اس میں سیکنڈ فعل کوشچن امر آنا. ہے. جی سیکنڈ کوشچن سامنے کرنا، آواز کٹ رہی تھی، کلیئر نہیں ہوا. اچھا، آواز بریک ہو رہی ہے، ٹھیک ہے. تو یہ کہہ رہے ہیں سیکنڈ کوشچن میں دکھا دیتا ہوں کہ کلیمت جنینتن جو ہے اس کے معنی گارڈن کے آتے ہیں، تو اس کی جمع کیا ہے جنینتن کی. تو یہاں بہت سے وہ دیے ہوئے ہیں، جنن جنات. تو جنات تو آپ کو معلوم ہے کہ یہ جنتن کی جمع آئے گی، اور جنینتن جو ہے یہ جنتن کی تصغیر ہے. ٹھیک ہے، اوپر لکھ دیا ہے تصغیر جنتن. تو جنینتن اس کی جمع، ایک تو ہم جمع مؤنث سالم بنا سکتے ہیں جنینات، اور یہاں جو ہے لیکن وہ جنینات ہے نہیں، تو یہاں جنائن اس کی جمع آئے گی. ٹھیک ہے، جنینتن جمعہ جی سر. جنائن. جی، اور دونکا کا یہ سب کی سمجھ میں آیا؟ اس میں تو آواز بریک نہیں ہوئی؟ نہیں سر، یہ کلیئر ہے. ہاں، ٹھیک ہے. چلیے، اب یہاں پوچھا گیا ہے کلمت دونکا یہ کیا ہے؟ اس میں فعل حرف ہے، اس میں فعل امر ہے، اس میں فعل مضارع ہے، اس میں فعل ماضی ہے. جی، فعل امر. تو یہ اس میں فعل امر ہو جائے گا. ٹھیک ہے، دونہ کا جو ہے اس میں فعل امر ہوگا. آپ لوگ ٹائم پہ جواب دیجئے ورنہ پھر ہم خود سے جواب دے کر کے گزر جائیں گے. اب یہ دیکھیے، فعل مس یمسو، من باب نصر ینصر، ضرب یضرب، فتح یفتح، سمع یسمع. کس باب سے ہے مس یمسو؟ جی، سمع. ہمیں آئی سو. باب سمع یسمع سے ہے. ٹھیک ہے، مسا یمسو جو ہے صرفیین نے یہ ذکر کیا ہے کہ یہ فعیلہ کے وزن پر ہے. مسا جو ہے یہ، کیونکہ اس کو ہم کون سا فعل بولتے ہیں؟ فعل مضاعف. فعل مضاعف کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ دو حروف جو ہیں وہ ایک ہی جنس کے ہوں. جب ایک ہی جنس کے دو حروف ایک جگہ جمع ہوتے ہیں تو ہم اس کو باہم مدغم کر دیتے ہیں، ملا دیتے ہیں شدہ کے ذریعے، تشدید کے ذریعے. تو یہ مسیسا تھا اصل میں. اسی وجہ سے جب آپ اس کے ساتھ جو ہیں ضمیر فاعلی جوڑیں گے، جیسے مسستا، مسستما، مسستم، مسستی، تو پھر یہ فک ادغام ہو جائے گا یہاں، تو اس کو ظاہر ہو جائے گا وہ اعراب. بعض جگہ آپ دیکھیں گے کہ مسستو بھی ہے لیکن وہ قوی ہے، مطلب کمزور روایت ہے. اصلاً جو ہے یہ مسیسا ہے، مسستو، مسسنا. ٹھیک ہے، اور دوسری چیز یہ کہ نصر ینصرو سے تو بالکل نہیں ہو سکتا یہ. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اس میں جو آتا ہے یمسو آتا ہے، اور قرآن میں اس کو فک ادغام کے ساتھ استعمال کیا گیا، لم یمسسنی بشر. تو یہ تو کلیئر ہو گیا کہ یفعلو کے وزن پر نہیں ہے بلکہ یہ یفعلو کے وزن پر ہے، یمسسنی بشر. تو جب آپ کو معلوم ہے کہ جب فعل مضارع کے اندر عین کلمہ مفتوح ہو تو اس سے پہلے پھر کیا آ سکتا ہے؟ وہ اس سے پہلے کسرہ ہی صحیح رہے گا. ٹھیک ہے، مسیسا یمسسو. ٹھیک ہے، اب فعل باب فتح سے ہم یہ نہیں ہے، باب فتح کا ایک قاعدہ یہ ہے، حالانکہ وہ کلیہ نہیں ہے، اس کے برخلاف بھی آ سکتا ہے کہ عین کلمے میں یا لام کلمے میں حروف حلقی ہو تو وہ باب فتح سے ہوتا ہے، لیکن یہاں ایسا کچھ نہیں ہے. مسا یمسو جو ہے یہ باب سمع یسمع سے آتا ہے. قرآن کی مثال ہے وہ ولم یمسسنی بشر. چلیے، بہرحال اب یہاں کہہ رہے ہیں عین الجملہ الصحیحہ مما یلی، مندرجہ ذیل میں سے آپ کو صحیح جملہ چننا ہے. فی الفصل 15 طالبا، فی الفصل 15 طالبا، فی الفصل 15 طالبا، فی الفصل 15 طالبا. جی، تھرڈ آپشن. تھرڈ آپشن ہو جائے گا فی الفصل 15 طالباً، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ عشرہ جو ہے جب کسی عدد کے ساتھ مل کر آتا ہے قاعدے کے مطابق ہوتا ہے. طالباً مذکر ہے تو یہ مذکر، اور 3 سے لے کر کے 9 تک کا جو عدد ہوگا وہ خلاف قیاس آتا ہے ہمیشہ، تو اس لیے مذکر کے لیے مؤنث آیا. اور یہ آپ کو معلوم ہی ہے کہ 11 سے لے کے 19 تک کے جو اعداد ہوتے ہیں وہ مبنی علی الفتح ہوتے ہیں، حالانکہ یہ مبتدا ہے. یعنی فی الفصل حرف جر کی صورت میں جو ہے یہ خبر مقدم ہو گئی ہے، 15 مبتدا ہے، 15، لیکن یہ حالت رفعی میں ہونے کے باوجود کیا ہے؟ ان پر فتحہ ہے، تو یہ مبنی علی الفتح ہوتے ہیں. چلیے، اب یہاں کہہ رہے ہیں عین الجملہ الصحیحہ مما یلی، مندرجہ ذیل میں سے آپ کو صحیح کلمہ چننا ہے. کم کتاب قرأت اليوم، کم کتابا قرأت اليوم، کم کتاب قرأت اليوم، کم کتبا قرأت اليوم.
کون سا صحیح ہوگا؟ سیکنڈ آپشن. سیکنڈ آپشن. ٹھیک ہے، تو یہ کم استفہامیہ ہے. کم استفہامیہ میں یہ چیز آپ کو یاد رکھنی ہے کہ کم استفہامیہ کی جو تمیز آئے گی ہمیشہ وہ مفرد منصوب آئے گی، بس بات ختم. یا کوشچن مارک لگا ہوا ہے تو مفرد منصوب آپ تلاش کر لیں گے اور بے جھجک جواب دے دیں گے اس کا. ٹھیک ہے، کم کتابن قرأت اليوم. چلیے، تو یہ سب چیزیں ہم نے بتا رکھی ہیں آپ کو. فی الجملہ عندی کتاب قیم، کلمت عندی کہ میرے پاس جو ہے ایک اہم کتاب ہے. کلمت عندی ہے کیا ہوگا؟ ظرف، موصوف، مبتدا، خبر. خبر مقدم. خبر مقدم ہو جائے گی، بالکل. تو یہاں جو ہے ہمارا ڈی آپشن ہو جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ مبتدا نکیرہ ہے اور ظرف کی صورت میں خبر آئی ہے تو خبر لازمی طور پر، واجبی طور پر مقدم ہو جائے گی. کل ہی یہ چیز آپ لوگوں کو بتائی تھی. چلیے، اب یہاں ہے عملت جمہوریت سر العراق. کبھی کبھی این ٹی اے والے ہاں جی بولیے. چلیے، تو یہ کہہ رہے ہیں عملت جمہوریت العراق. عراق کی کرنسی کیا ہے؟ ریال، دینار، درہم، لیرہ. کیا ہوگی؟ دینار. تو الدینار العراقی یہ جو ہے یہاں کی کرنسی ہے. ٹھیک ہے. ایو بلدن فی مما یلی لا یقع فی آسیہ کہ کون سا شہر، کون سا ملک جو ہے وہ ایشیا کے تحت نہیں آتا ہے، ایشیا میں نہیں آتا ہے. تو بتائیے مندرجہ ذیل میں سے کون سا شہر ایشیا میں نہیں پڑتا ہے؟ الیابان، سنگاپور، لبنان، جمہوریت مصر. بتائیے. مصر. ہاں مصر مصر. ہو جائے گا. جمہوریت مصر العربیہ، کیونکہ مصر جو ہے وہ کہاں پڑتا ہے؟ افریقیہ کے جی شمال مشرق کے اندر. افریقیہ کے شمال مشرق میں واقع ہے مصر، تو مصر یہاں نہیں ہوگا. اور باقی جو اوپر ہیں جاپان، سنگاپور اور لبنان، یہ تینوں کے تینوں جو ہے ایشیا میں آتے ہیں. جاپان جو ہے وہ مشرق آسیا میں آتا ہے، یعنی مشرق ایشیا کے اندر. اور اسی طریقے سے سنگاپور جو ہے یہ بھی ایک مطلب جمہوریہ ہے، مدینہ جزیریہ اس کو کہا جاتا ہے. تو یہ جو ہے جنوب مشرقی ایشیا میں پڑتا ہے. ٹھیک ہے، جنوب مشرقی ایشیا کے اندر. اور لبنان جو ہے وہ کیا کہتے ہیں ایشیا کے مغرب میں پڑتا ہے. تو یہ سب کے سب جو ہے ایشیا کے اندر ہیں. اور یہ جو ہے جمہوریت مصر یہ افریقیہ کے اندر آ جائیں. عندی ظرف بھی کہا جا سکتا ہے، لیکن ظرف اگر کہیں گے آپ تو وہ غلط ہو جائے گا وہاں آپشن کے حساب سے. ٹھیک ہے، کیونکہ وہ دوسری چیز پوچھنا چاہ رہے ہیں. ظرف تو ہے لیکن ظرف کی صورت میں وہ وہاں خبر ہے، تو خبر امپورٹنٹ ہے وہاں. تو اس لیے جملے کے اندر اسی کو ہم امپورٹینس دیں گے. ٹھیک ہے، اگر آپ لگا دیں گے ظرف پر تو آپ جو ہے اس کا کچھ نہیں کر سکتے وہاں. نہ اس کو چیلنج کر سکتے ہیں نہ کچھ کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ ایک سینٹینس میں اس کا محل کیا ہے، مقام کیا ہے، وہ پوچھا گیا ہے آپ سے. تو خبر ہے وہ. مصطلح آئی ایم جی ایف. سر. آئی ایم ایف، ہاں آئی ایم ایف کی جو اصطلاح ہے اس کا ترجمہ عربی زبان میں کیا ہوگا؟ آئی ایم ایف کا مطلب ہوتا ہے انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ. بتائیے. قوات الجیش الہندی، صندوق النقد الدولی، قوات الجیش العالمی، قوات السلاح الجوی. صندوق النقد الدولی. ہاں صندوق النقد الدولی یہ کئی مرتبہ سے پوچھا گیا ہے. تو یہ آئی ایم ایف کو بولتے ہیں. اس کی فل فارم بھی یاد رکھیے، انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ. اب یہاں دیے ہوئے ہیں کچھ کلمات کہ نیگوشیٹر، آواز از کٹنگ. اچھا صندوق جی. النقد الدولی. اچھا پہلے یہ بتائیے کہ میری آواز نہیں آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ چلیے، تو ہم کہہ رہے ہیں کلمہ نیگوشیٹر. تو نیگوشیٹر ترجمتها الى العربیہ مناقش، مباحث، متحدث، مفاوض. کیا ہوگا نیگوشیٹر کا؟ مفاوض. بالکل صحیح، کیونکہ مفاوضات کس کو بولتے ہیں؟ نیگوشیشن کو. تو مفاوضہ جب اس کو بولتے ہیں تو مفاوض ہو جائے گا نیگوشیٹر. اور مناقشہ آپ کو معلوم ہے ڈیبیٹ کو بولتے ہیں. تو مناقش، ناقشہ یناقش سے اس میں فاعل بنیا، مناقش یہ کیا ہو جائے گا؟ ڈیبیٹر. اور مباحث جو ہے اسی طریقے سے یہ بھی متحدث کو بولتے ہیں ہم اسپیکر. متحدث، اسپیکر.
تو یہاں جو آپشن ہوگا یہ آپ کا مفاوض ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اب یہاں نیکسٹ کوشچن ہے الجملۃ احمد یتأسی بالسنہ النبویہ، کہ اس کے اندر ہے کہ احمد جو ہے وہ سنت نبوی کو جو ہے فالو کرتا ہے. تو کلمۃ یتأسی بمعنیٰ الانکلیزی کیا ہوگا؟ آرگیوز ود، یا گریوز ود، یا کنڈولس ود، یا فالوز دا ایگزامپل. کون سا آپشن صحیح ہوگا یہاں؟ follows the example. فالوز دا ایگزامپل یا اقتدا بی کے ساتھ بھی آ سکتا ہے. فالو یتأسی بھی یا یقتدی بھی، دونوں ایک ہی معنی میں آتے ہیں. فالوز دا ایگزامپل. تو آرگیوز ود اس کا کیا آئے گا؟ آرگیو کرنا اس کے معنی کیا آتے ہیں؟ جادل یجادلو. تو یجادلو مع کے معنی آئیں گے آرگیوز ود. اور گریوز ود کے معنی کیا آئیں گے؟ یحزن مع یا یأسا مع کے معنی میں. ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے آرگیوز ود، یہ یجادلو مع. اسی طریقے سے یہ جو ہے یحزن مع، اور اس کے معنی تو آپ کو معلوم ہی ہے، یعزی مع. ٹھیک ہے. تو یہ ہو جائے گا. تو یہاں ہمارا جو ہے تھرڈ آپشن، فورتھ آپشن صحیح ہوگا. چلیے اب یہاں دیا ہوا ہے مصطلح التنمیۃ المستدامہ. یہ ایک ٹرم ہے، باقی ٹرم جو ہے یوز نہیں ہوتی، یہ ٹرم یوز ہوتی ہے معناها بالانکلیزیہ. تو التنمیۃ المستدامہ کے معنی کیا ہے؟ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ، سسٹینڈ ڈیولپمنٹ، یا پرماننٹ ڈیولپمنٹ، یا ایور لاسٹنگ ڈیولپمنٹ. کیا ہوگا؟ Sustainable development. بالکل صحیح. تو یہ فرسٹ ہی آپشن ہو جائے گا، سسٹینیبل ڈیولپمنٹ. سسٹینڈ جو ہوگا وہ اس کے لیے آئے گا التنمیۃ المستمرہ. اور پرماننٹ جو ہے آپ جانتے ہیں، اس کے لیے پرماننٹ کے لیے کیا لفظ آئے گا؟ دائمہ کے معنی میں التنمیۃ الدائمہ. اور ایور لاسٹنگ یعنی جو کبھی ختم نہ ہو تو التنمیۃ الابدیہ. اس طرح کا مطلب، لیکن اوپر والی ہی ٹرم یوز ہوتی ہے، سسٹینیبل ڈیولپمنٹ، التنمیۃ المستدامہ. تو اس کو یاد رکھیے. اب یہاں دیے ہوئے ہیں ٹرم مصطلح علی ہامش الاجتماع معناہ بالانکلیزیہ آن دا، یہ جو ہے مارجن آف دا میٹنگ، آن دا ورج آف میٹنگ، آن دا سائڈ لائنس آف دا میٹنگ، آن دا برنک آف دا میٹنگ. تو کیا ہوگا یہاں صحیح آپشن؟ On the verge of the meeting. تو یہاں جو ہوگا دیکھیے، جو ٹرم استعمال آپ دیکھیں گے اس میں ایک تو جو اوپر والا ہے یعنی اور یہ جو ہے آن دا مارجن آف دا میٹنگ، اس کے معنی اعلیٰ ہامش الاجتماع کے آئیں گے. لیکن یہ زیادہ جو استعمال ہوتا ہے، مستعمل جو ہے وہ آن دا سائڈ لائنس آف دا میٹنگ، یہ والا یوز ہوتا ہے، آن دا سائڈ لائنس آف دا میٹنگ. ٹھیک ہے، اعلیٰ ہامش الاجتماع کے معنی میں. تو یہ جو آپ بتا رہے ہیں آن دا ورج آف دا میٹنگ، اس کا مطلب ہو جائے گا اعلیٰ و شکل اجتماع. تو یہاں اعلیٰ ہامش الاجتماع جو ہے آن دا سائڈ لائنس آف دا میٹنگ، اور آن دا برنکس آف دا میٹنگ یہ ہو جائے گا اعلیٰ حافت الاجتماع. تو ہمیں ہامش کا کرنا ہے آن دا سائڈ لائنس آف دا میٹنگ. تو سی آپشن ہمارا صحیح ہو جائے گا. چلیے اب یہاں کہہ رہے ہیں لیس من شعراء اللہو والمجون، لہو اور مجون کے شعراء میں سے کون نہیں ہے؟ عمر ابن ابی ربیعہ، احوص، الولید ابن یزید، الاختل. کون نہیں ہوگا؟ Second. سیکنڈ آپشن. جی بالکل. کس نے بتایا ہے؟ کس نے بتایا سیکنڈ آپشن؟ وزیرہ تھی. اچھا ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے احوص بالکل صحیح بتایا ہے. تو یہی ہو جائے گا. ابو الولید جو ہے وہ اس میں آئیں گے، ابو الولید ابن یزید. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ شراب وغیرہ پیا کرتے تھے، لیول کیا کرتے تھے. تو یہ بھی اس میں ہے. اختل کا بھی یہی رویہ تھا، اور عمر ابن ابی ربیعہ بھی. احوص جو ہے یہ ان میں سے آتے ہیں، جمیل ابن معمر کے طبقے سے. ٹھیک ہے، اموی دور کے شاعر ہیں، اور شاعر الحجہ ان کو بھی کہا جاتا ہے، حجو کا شاعر تھے یہ بھی. ٹھیک ہے، تو احوص نہیں ہوں گے. عمر ابن ابی ربیعہ بھی ہیں، الولید ابن یزید بھی ہیں، الاختل بھی ہیں. چلیے اب یہاں انا لنرجو اذا الملغیث اخلفنا من الخلیفۃ ما نرجو من المطر، کہ ہم جو ہیں جب بارش ہم سے پیچھے رہ جاتی ہے، یعنی بارش نہیں ہوتی ہے،
تو ہم خلیفہ سے وہی امید رکھتے ہیں جو ہم بارش سے رکھتے ہیں، یعنی نرجو من الخلیفۃ ما نرجو من المطر. تو یہ کس نے کہا تھا یہ شعر؟ جریر. جریر نے. جی ٹھیک ہے. ایک طویل قصہ ہے پورا کہ جب عمر ابن عبدالعزیز جو ہے خلیفہ بنے تھے تو یہ اپنا حق مانگنے کے لیے آیا تھا کہ وہ اس کو کچھ نوازیں، لیکن عمر ابن عبدالعزیز نے ان سے کچھ سوالات کیے تھے، تو ان کے جوابات جب ملے تو انہوں نے کہا کہ آپ کے لیے میرے پاس کچھ نہیں ہے. تو پھر یہ جو ہے وہاں سے گیا، لیکن اس کو بلایا، چند دینار کے بارے میں بات کی تھی، پھر واپس بلایا، پھر کہا کہ یہ 2 جوڑی کپڑے ہیں، ان میں سے میں ایک کو دھوتا ہوں، ایک کو پہنتا ہوں، اور ایک اور چیز اور تھی کہ اگر آپ چاہیں تو ان میں سے لے لیں، حالانکہ میں زیادہ محتاج ہوں اس چیز کا. تو پھر وہ جو ہے اس بات سے متاثر ہوا اور یہ کہ نہیں مجھے کچھ نہیں چاہیے، اور وہ پھر اپنے شہر واپس آ گیا تھا. ٹھیک ہے. اور وہ ان سے خوش تھا کہ اتنا ایماندار بادشاہ جو ہے اب آیا ہے. تو یہ پورا واقعہ ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں جو ہوگا یہ جریر ہوگا. ٹھیک ہے. جریر اس کا صحیح آپشن ہوگا. انا لنرجو اذا ما الغیث اخلفنا من الخلیفۃ ما نرجو من المطر. بہت مشہور شعر ہے، یاد رکھیے اس کو. الشاعر الذي قتل بسبب حجائه ونفاقه، اپنے نفاق اور حجو کی وجہ سے جو قتل کیا گیا. 167 یا 68 بھی آتا ہے. تو بتائیے کون ہے وہ؟ سر آواز بریک ہو رہی ہے. پھر بریک ہو رہی ہے. یہ کہہ رہے جی. ہیں کہ الشاعر الذي قتل بسبب حجائه ونفاقه سنة 167، یعنی 167 میں اپنی حجب اور نفاق کی وجہ سے قتل کون کیا گیا تھا؟ بشار بن برد. جی تو یہ ہو جائیں گے بشار بن برد. کس نے اس کو قتل کرایا تھا، کوڑے لگوائے تھے؟ ولید ابن عبد الملک نے، ہے نا. تو جی. ولید نے لگوائے تھے. جی 168 میں. اس کی پیدائش جو ہوئی ہے وہ کب ہوئی ہے؟ 96 کے اندر پوری. 96 میں. ہاں 95 یا 96 کے اندر، اور وفات اس کی یہ ہو گئی 6. 168 کے اندر. ٹھیک ہے. تو یہ شاعر الحجہ تھا، یہ بھی حجب کا شاعر تھا، اور اس نے ولید کی بھی حجب کی تھی. تو ولید نے ہی اس کو کوڑے لگوائے تھے، اور یہ مطلب حجب اور نفاق کی وجہ سے مارا گیا. زندقہ کی تہمت لگی تھی اس پر. اب یہاں آپ کو ترتیب لگانی ہے. رتب الشعراء المذکورین ادناہ حسب تواریخ وفاتہم. تاریخ وفات کے اعتبار سے آپ کو ترتیب لگانی ہے. بشار ابن برد، اس کی پیدائش وہ کرنی ہے. ابو نواس ابو العتاہی ابن المعتز. پہلے بتائیے کون سا آپشن ہوگا، پھر اس کے بعد ہم وہ کرتے ہیں. پہلے دیکھ لیتے ہیں ان کی تاریخ وفات. تو یہ 168 ہو گیا. ابو نواس جو ہے 198 ہو گیا. ابو العتاہیہ 211 ہو گیا. ابن المعتز 296 یا 97. ٹھیک ہے. تو ان کی وفات یہ ہو گئی. اگر پیدائش ہم دیکھتے ہیں تو 96 ہو گیا، 96 ہجری. یہ 145 ہجری. ابو العتاہیہ 130 اور ابن المعتز 247. تو بتائیے کون سا آپشن اب یہاں ہوگا؟ مہدی. مہدی، جی جی مہدی ہوگا. ہاں وہ اوپر جو ہے ولید کا ہمارے ذہن سے نکل گیا، بلکہ وہ مہدی ہوں گے. ٹھیک ہے. ٹھیک سر ہے کون سی بالکل کی صحیح. بات کر رہے ہیں؟ یہ جو اوپر والا بشار ابن برد کا تھا تو مہدی نے کوڑے لگوائے تھے، نہ کہ ولید نے. جی. وہ غلطی سے. ٹھیک ہے. مہدی نے. ٹھیک ہے. ہاں تو یہ کون سا آپشن ہو جائے گا؟ سب سے پہلے کون آئیں گے وفات کے اعتبار سے؟ بشار بن برد. بشار بن برد. تو اب دیکھیں گے الف ایک کے اندر ہے، تو دیکھیں کلیئر ہو گیا نہیں ہو گیا ایک سے. تو پہلا والا یاد ہونا چاہیے، تھوڑا سا کنفرم ہو. ان کی ویسے بھی اگر تاریخ بھی یاد نہ رہے تو ترتیب یاد کر سکتے ہیں. تو پھر جو ہے دوسرے نمبر پہ کون آئے گا؟ ابو نواس. تو با بھی اسی کے اندر ہے. پھر تیسرے نمبر پہ کون آئے گا؟ جیم، یعنی ابو العتاہیہ. سیدھا الف با جیم دال، سیدھا ہے بالکل. تو چلیے اب یہاں دیکھیے الشاعر الذی تولی الخلافہ لیوم ولیلۃ، کہ وہ شاعر کون سا ہے جس نے خلافت سنبھالی ایک دن اور ایک رات. اور وہ قتل 296 میں اس کو قتل کر دیا گیا. تو کون ہوگا؟ ابو تمام متنبی ابن المعتز یا ابو نواس؟ ابن معتز. ابن تو معتز. ابن المعتز کو خلیفۃ یوم ولیلۃ کہا جاتا ہے اسی بنیاد پر کیونکہ وہ ایک ہی دن رہ پایا تھا، اور یہ مؤسس علم البدیع ہے. ٹھیک ہے.
ابن المعتز. چلیے. یعد الاخطل اجود فی فن، یعنی اختل کو جو ہے ماہر مانا جاتا ہے کس فن میں؟ وصف میں، حجب میں، مدح میں، یا غزل کے اندر؟ مد مدح کے اندر، کیونکہ الاخطل کان یمدح الخلفاء الامویین. ٹھیک ہے، اموی خلفاء کی جو ہے یہ مدح کیا کرتا تھا. عبد الملک ابن مروان نے اس کو شاعر بنی امیہ، شاعر الخلیفہ جو ہے کہا تھا. ٹھیک ہے. تو اس کی جو پیدائش ہوئی ہے، وفات ہوئی ہے، وہ 95 کے اندر ہوئی ہے. اختل کی پیدائش کی جہاں تک بات ہے تو 19 ہجری میں یہ پیدا ہوا ہے، اور اس کی پیدائش اور وفات جو ہے 92 بھی آتی ہے اور 95 بھی آتی ہے. تو ولید کے زمانے میں اس کا انتقال ہوا ہے اختل. تو اس کے بارے میں اور بھی بہت سارے اقوال ہیں، لیکن یہاں بہرحال اگر تفصیل کریں گے تو بہت لمبا ٹائم ہو جائے گا. الشاعر الذي ولد في الاهواز سنة 145، وہ شاعر جو اہواز میں پیدا ہوا ہے 145 میں، ثم انتقل الى البصرہ، پھر وہ بصرہ منتقل ہو گیا پڑھنے کے لیے اور کام کے لیے. تو ابو تمام ہے، ابو نواس ہے، متنبی ہے، ابو العلا معری ہے. ابو نواس. تو یہ ابو نواس ہے. ٹھیک ہے، اہواز میں پیدا ہوا ہے یہ، فارسی الاصل ہے مطلب. اور پھر اس کی تربیت جو ہوئی ہے وہ بصرہ کے اندر ہوئی ہے، بصرہ آ گیا تھا یہ، اور وہاں اس نے پڑھا بھی اور کام بھی کیا ایک عطار کے یہاں. تو ٹھیک ہے، یہ ابو نواس ہو جائے گا. الشاعر العباسی الذي كان اسماعیلی المذہب و قرمطی النزع، یہ کون ہوگا؟ وہ شاعر جو اسماعیلی المذہب تھا، یعنی اسماعیلی مذہب کی طرف راغب تھا، اور وقرمطی النزع. تو یہ قرمطی جو مطلب یہ حکومت تھی اس کی طرف اس کا رجحان تھا. بتائیے. متنبی. وہ متنبی ہو جائے گا. ٹھیک ہے. تو الشاعر العباسی الذي كان اسماعیلی المذہب وقرمطی النزع، تو یہ جو ہو جائے گا متنبی ہو جائے گا. بالکل صحیح ہے. چلیے، اب یہ کہہ رہے ہیں رتب ابو تمام مختاراتی من اشعار العرب بسم الحماسہ، کہ ابو تمام نے اپنے مختارات کو ترتیب دی ہے، یعنی اشعار عرب میں سے اشعار عرب کا انتخاب کر کے بسم الحماسہ، حماسہ کے نام سے. کتنے ابواب میں؟ 7، 9، 10، 11. 10. تو 10 ابواب میں جو ہے انہوں نے ترتیب دی ہے. بالکل صحیح ہے. اور اس کے برخلاف اس کے شاگرد بختری نے جو ہے 174 کے اندر حماسہ لکھی ہے. الادیب الذی نال شہرۃ واسعۃ بسبب ترجمتہ الادبیہ، وہ ادیب جس نے ایک یعنی بہت زیادہ شہرت حاصل کی اپنے ادبی آواز ترجموں کی وجہ سے. آواز کٹ رہی ہے تو اس کو ریپیٹ کروا لیجئے گا. کیا کریں بتائیے؟ تو جو جہاں سمجھ میں نہیں آئے گا اس کو ریپیٹ کروا لیجئے ہم سے. الادیب الذی نال شہرۃ واسعہ، یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ادیب جس نے وسیع شہرت حاصل کر لی تھی بسبب ترجمتہ الادبیہ، اپنے ادبی ترجمے کی وجہ سے. تو وہ کون ہوں گے؟ ابن جی، مقفع. تو ابن المقفع ہی ہے. اس کو ترجمے کے اندر بہت شہرت حاصل تھی، اور اس کے ترجمے کے اندر جو ہے یہ کہا جاتا ہے کہ اس کو دونوں ثقافتوں پر، یعنی فارسی اور عربی، ان دونوں کا ہی اس نے آپس میں ترجمہ کیا ہے، دونوں زبانوں سے ایک دوسرے میں. تو دونوں زبانوں پر اتنی مہارت حاصل تھی کہ اس کے ترجمے کے اندر یہ نہیں جھلکتا تھا کہ یہ ترجمہ تھا، بلکہ ایسا لگتا تھا کہ وہ کتاب اس نے وضع کی ہے، خود سے تصنیف کی ہے، ایسا محسوس ہوتا تھا. تو اتنا کمال اس کو حاصل تھا. تو بالکل عبداللہ ابن مقفع ہو جائیں گے. چلیے، تو یہ کہہ رہے ہیں الادیب الذی کان یطالع فی دور الوراقین، دار کی جمع دور، ويتردد على مجالس العلماء والمربد. تو وہ ادیب جو وراقین کے گھروں، مطلب اس کے وراقین کی دکانوں کے اندر مطالعہ کیا کرتا تھا. تردد اعلی مطلب بار بار آنا جانا، اور وہ علماء کی مجلس اور مربد کی مجالس میں اس کا آنا جانا لگا رہتا تھا. تو کون تھا وہ؟ جاہز. ہاں، تو جاہز ہی ہے. اس کے بارے میں آتا ہے کہ کان مولعا بالمطالع، یا مغرمن بالمطالع. اسی طریقے سے پھر کانا یکتری دکاکین الوراقین و یبیت فیہا للدراسہ، یہ اس کے بارے میں مشہور ہے. چلیے، اب کوشچن ہے الکتاب الذی تناول فیہ الجاحظ موضوع الخطابہ، کہ خطابہ کس کتاب کے اندر جو ہے اس نے موضوع خطابت پر کس میں بات کی ہے؟ بیان و تبیین کے اندر.
بیان و تبیین کے اندر، ٹھیک ہے. تو اسی میں انہوں نے تین علوم بیان کیے ہیں. ایک تو الخطابہ کے تعلق سے بحث کی ہے، ٹھیک ہے، الخطابہ. اور دوسرا کیا ہے؟ البلاغہ. سر آواز بہت اور ڈسٹربنگ ہے. البیان. اچھا ایک منٹ رکیے پھر. ٹھیک ہے، تو یہاں کہہ رہے ہیں شاعر العباسی ابو الحسن محمد بن الحسین اشتہر باسم، کہ عباسی شاعر ہیں ابو الحسن محمد بن الحسین. کس نام سے مشہور ہوئے؟ ابو تمام، بختری، المتنبی. تو یہ جو ہیں شریف الرضی ہو شریف جائیں گے، رضی. ٹھیک ہے. ہاں، تو یہ جو ہیں محمد بن الحسین الشریف الرضی کے لقب سے ہیں. یہ 395 کے اندر ان کی وفات ہوئی ہے. 349 میں. دماغ بھی ادھر ادھر ہو جاتا ہے نا. ہاں، 359 کے اندر. اور ان کی وفات کب ہوئی ہے؟ 406 میں. تو شریف الرضی ہو جائیں گے یہاں. چلیے، اب یہاں ہے الادیب الذی ولد باصفہان. وہ ادیب کون سا ہے جو اصفہان میں پیدا ہوا 284 میں؟ ولکنہ نشا ببغداد. بالکل سمپل سا کوشچن ہے. بغداد میں پرورش ہوئی ہے. تو کون ہے وہ؟ ابو الفرج ابن قتیبہ الصولی الثعلبی. ابو الفرز اصفہانی. ہاں، تو ابو الفرج اصفہانی ہو جائیں گے یہ، ٹھیک ہے. ابو الفرج علی بن الحسین، ان کا نام ہے علی بن الحسین. ابو الفرج کنیت ہے، ٹھیک ہے. تو ان کی جو پیدائش ہوئی ہے وہ بختری کا جب انتقال ہوا تو اسی سال ان کی وفات پیدائش ہوئی 284 کے اندر. جہاں تک وفات کی بات ہے تو وفات ہوتی ہے ان کی 356 میں، ٹھیک ہے. اور ان کا جو ہے نسب وہ پہنچتا ہے مروان بن محمد جو خلیفہ تھا آخری اموی، اس تک پہنچتا ہے ان کا نسب. تو ان کی کتاب مشہور ہے وہ کتاب الاغانی. چلیے، الادیب الذی کان فارسی الاصل وعربی النشأہ. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ادیب جو فارسی الاصل تھا اور عربی النشأہ ہے. کون ہے؟ ابن ہانی، ابن المقفع، ابن العمید، ابن قتیبہ. کون ہوگا؟ ابن مقفع. مقفع. بالکل صحیح، ٹھیک ہے، ابن المقفع ہو جائیں گے. تو ابن المقفع کان فارسی الاصل عربی النشأہ. کہاں پرورش پائی ہے اس نے؟ بصرہ کے اندر. جس طریقے سے وہاں کے لوگ پروان چڑھتے تھے بالکل اسی طرز پر جو ہے اس کی بھی پرورش ہوئی ہے. تو عربی علوم و فنون اس نے پڑھے ہیں، تو بالکل صحیح ہے. عربی النشأہ ہے، یہ بصرہ کے اندر پرورش ہوئی ہے. اور یہ وہ ہو گیا. باقی ابن ہانی کا تعلق اندلس سے ہے، ابن قتیبہ کوفہ سے تعلق رکھتے ہیں، اور ابن العمید قم مدینہ شہر فارس سے تعلق رکھتا ہے. وہیں اس کی جو ہے ابتدائی تربیت ہوئی ہے. تو یہاں صحیح آپشن جو ہے ابن مقفع ہو جائے گا. الاسم الکامل ابن قتیبہ. ابن قتیبہ کا مکمل نام کیا ہے؟ تو بتائیے. ابو القاسم ابن عبداللہ، ابو الفضل محمد ابن الحسین، ابو محمد عبداللہ ابن مسلم، ابو علی احمد ابن النصر. کیا نام ہے ابن قتیبہ کا؟ ابو محمد عبداللہ ابن مسلم. بالکل، ابو محمد عبداللہ ابن مسلم ابن قتیبہ الدینوری. کہ دینور کی قضاء کا منصب انہوں نے سنبھالا تو اس وجہ سے دینوری بھی ان کو کہا جاتا ہے. چلیے، بہرحال اب ہے یہ دیوان سخت الزن. کس کا ہے؟ مشہور ہے بالکل دیوان سخت الزن. یہ ابو الاعلی معری کا ہو جائے گا. تو دواوین اس کے دو حصوں میں منقسم ہے، ایک سخت الزند، ایک لزومیات کے نام سے. تو سخت الزند کو آپ کیا کہیں گے؟ شعر الشباب یا شعر الکہولہ؟ شعر الشباب. شعر الشباب. شعر الکہولہ کس میں ہے؟ وہ ہیں ان کے اللزومیات کے اندر. بالکل. تو اب یہاں جو ہے کتاب الآباء والبنون. الآباء والبنون کتاب جو ہے میخائیل نعیمہ کی ہے. یہ کس میں ہے؟ فن نقد میں ہے، فن شعر میں ہے، فن مسرحیہ یا فن المقالہ؟ کس میں ہو جائے گا الآباء والبنون؟ مسرحیہ. جس میں انہوں نے قدیم و جدید کا وہ پیش کیا ہے، نئی نسل اور قدیم نسل ان کے تعلق میں سے جو ہے انہوں نے بحث کی ہے اس کے اندر. تو یہ مسرحیہ ہے، بالکل صحیح ہے، میخائیل نعیمہ کا ہے. الشاعر الذي يعرف بلقب القروی. تو قروی کے لقب سے کون مشہور ہے؟ کون جانا جاتا ہے؟ ابراہیم ناجی، ابراہیم توقان، علی جارم، رشید سلیم الخوری. تو یہ تو معلوم ہے. الشاعر القروی یا الشاعر العروبہ کس کو کہا جاتا ہے؟ یہ رشید سلیم الخوری کو کہا جاتا ہے. 1887 میں پیدا ہوئے ہیں اور ان کی وفات
1984 में हुई है। ये जो है उसबा अंदलुसिया के दूसरे रईस रहे हैं। अब चलिए, किताब अल मुर्तजा मिन तालीफ, अल मुर्तजा किसकी किताब है? कादी अतहर मुबारकपुरी, अबू महफूज, अबुल हसन, नवाब सिद्दीक हसन खान। जी, अबू तो ये अबुल हसन अली मियां नदवी साहब की हो जाएगी, मशहूर किताब है उनकी। किस पर है, किस शख्सियत पर है मुर्तजा? हजरत अली पर, हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु पर, ठीक है, अल मुर्तजा। ठीक है, तो जवाब देते चलिए जल्दी जल्दी। अब तो आवाज ब्रेक नहीं हो रही है? नहीं सर। सर। चलिए ठीक है फिर। कामा बितासीस अल मजमा अल इस्लामी अल इल्मी बिलखनऊ फी 1959। ये कह रहे हैं कि अल मजमा अल इल्मी अल इस्लामी की बुनियाद किसने रखी लखनऊ में 1959 में? शेख अब्दुल हई, अल अल्लामा शिबली नौमानी, अल अल्लामा सैयद सुलेमान नदवी, अल अल्लामा अबुल हसन अली नदवी। बताइए। लहसन अली नदवी। अबुल हसन अली नदवी। अबुल हसन अली नदवी बिल्कुल सही है, 959 में इन्होंने रखी है। इससे पहले जो था अल मजमा अल इल्मी अल इस्लामी की बुनियाद जो है किसने रखी थी? अल्लामा शिबली नौमानी। अल्लामा शिबली नौमानी ने, ठीक है। लेकिन उसका जो वो था, उसके अंदर जो वो होती थी मौजू, इस्लामी मौजूआत पर फोकस किया जाता था, सिर्फ जो इल्मी इस्लामी मौजूआत होते थे, और उस पर जो है तारीखी मतलब छाप पहलू गालिब होता था ज्यादा। फिर बाद में 1959 के अंदर जो है अबुल हसन साहब ने इसकी बुनियाद रखी, और इसमें जो है मुख्तलिफ सियासी समाजी और शरीयत के कवानीन और ये तमाम चीजें जो है इसमें जेर बहस आती थी। तो अल मजमा अल इस्लामी अल इल्मी ये 59 में अबुल हसन साहब ने इसकी बुनियाद रखी थी। बिल्कुल सही है। चलिए, तातमिदु मज़ाहिर नक़्द अल अदबी फिल अस्र अल जाहिली फिल अगलब, के मज़ाहिर नक़्द अल अदबी जो हैं वो असर जाहिली के अंदर किस पर एतमाद करते हैं, किस पर मबनी होता था? उम्कुल फ़िक्र व तअम्मुल, अत-तहलील व तफसीर, अज़-ज़ौक़ व सलीक़ा, या अत-तक़यीम व तहकीम, क्या होता था? अज़्ज़ौक़ व सलीक़ा। हाँ बिल्कुल, अज़्ज़ौक़ व सलीक़ा, अत-तबीआ, या जो भी आ जाए, अत-तअस्सुर, ये सारी चीजें कुछ भी आ जाए तो वो जमाने जाहिलियत का है, यानी उसूल व मबादी से हट करके बिल्कुल जो इंसान का ज़ौक़ है, जो उसका फितरी तासुर है, फितरी सलीका है, वो सब जो थी उस वक्त में बुनियाद थी। बिल्कुल सही। चलिए, अब ये कह रहे हैं कानत कुरैश तजज़अु लिहिजाइ हस्सान इब्न साबित रज़ियल्लाहु अन्हु लिअन्नहु कान यतअनु फी, कि कुरैश जो हैं वो हस्सान इब्न साबित की हज्व से घबराते थे, इसलिए कि वो जो थे वार करते थे किस पर? उनके अहसाब में, हज़ारा में, नक्स अमवाल में, या उनकी किल्लत सरमाया में। इंतिबाई भी बिल्कुल वही होगा, इंतिबाई, अहसाब। या हाँ, तो ये अहसाब हो जाएगा, फी अहसाबिहिम। चलिए, 39 क्वेश्चन है। ज़हरा फी सदर इस्लाम उन्सुरुन जदीदुन फी मजाल नक़्दिल अमाल अल अदबिय्या। तो ये बताना है आपको कि सदर इस्लाम में जो है एक नया उन्सुर जाहिर हुआ अदबी अमाल की तनकीद के मैदान में। अब ये बताइए कौन सा है? ये आपने पढ़ा है, अल मौदूई, अल फिक्री, अल खुलुकी, अल तारीखी, कौन सा? थर्ड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही। ये किसने जवाब दिया है? चलिए, अल खुलुकी हो जाएगा। तो अल खुलुकी जो है ये हो गया, क्योंकि इसमें जो थे, अब सदाकत देखी जाती थी कि शेर जो है वो इस्लामी तालीमात से किस कदर जो है वो यानी वो रखता है, क्या कहते हैं, ताल्लुक रखता है। तो उस चीज को देखा जाता था, अखलाकी पहलुओं को देखा जाता था, उसी बुनियाद पर जो है फिर शायर के अच्छे या बुरे होने का जो हुक्म लगाया जाता था, जैसा कि हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु के यहाँ आप देखते हैं। तो यही जो है मतलब उनसुर गालिब था। तो ठीक है, अल खुलुकी हो जाएगा। चलिए, अब जो है फिर ये क्वेश्चन है, ज़ियादतुल असबिय्यात अल अरबिय्या फिल अस्र अल उमवी अफज़त इला इज़्दिहार। ये कह रहे हैं कि अरबी तअस्सुब का ज्यादा होना असर उमवी के अंदर वो तरक्की की तरफ ले गया। किस तरक्की की तरफ, किसकी तरक्की की तरफ? मदह की, या हज की, या मौइदा, या वस्फ? जी, हिजा। तो ये हज हो जाएगा, ठीक है। हज की बुनियाद पर जो है ये ऐसा होता था, ठीक है।
مطلب جو ان چیزوں نے جو ہے آپس میں باہم میں جو ہے تقابل ہونے لگا تھا، اور جو زمانے جاہلیت کے اندر جو عصبیت تھی وہ پھر سے واپس آنے لگی تھی، جس کو اسلام نے ختم کیا تھا. تو اس میں آپس میں جو ہے مہاجات کا سلسلہ شروع ہوا، اور یہ فن نقائص جو ہے وجود میں آیا پھر. من اہم اسباب ازدہار النقد الادبی فی العصر العباسی. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ نقد ادبی کی ترقی کے اسباب میں، اہم اسباب میں سے کیا ہے عصر عباسی کے اندر؟ ارتقاء العلوم والفنون، اتساع فی دائرۃ المملکہ الاسلامیہ، کثرت القین، یا الشدۃ فی العصبیات القبلیہ، قبائلی عصبیات. جی First option. ہاں، اس میں فرسٹ ہی ہونا چاہیے ویسے. تو ارتقاء العلوم والفنون یہ بھی وجہ ہے نقد ادبی کا. اور دوسری چیز ویسے سر یہ بھی ہو سیکنڈ بھی تو سکتا ہو ہے سکتا ہے. شدت فی ہاں جی سیکنڈ. جی نہیں، سیکنڈ تو نہیں مملکت ہوگا. اسلامیہ جب نہیں، مملکت اسلامیہ کی وسعت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے اس میں. تو کثرت القین سے کچھ لینا دینا نہیں ہے. اگر آپشن ہو سکتا ہے دوسرا تو الشدۃ فی العصبیات القبلیہ، کیونکہ قبائلی تعصب بڑھا، اور اس کی بنیاد پر جو ہے جیسے کہ اوپر حجب کا سلسلہ شروع ہوا. تو لیکن میں نے اس کے بارے میں جتنا پڑھا ہے تو اس کے حساب سے اس میں جو عناصر دیے ہوئے تھے ان میں سے ایک ارتقاء العلوم والفنون، اور دوسری اور بھی اسباب ہیں بہت سے اس کے. تو یہاں ہم اسی کو کنسیڈر کرتے ہیں. باقی فورتھ آپشن بھی ہو سکتا ہے، وہ آنسر کی جب آئے گی تو پتہ چل جائے گا اس کا، بلکہ آ گئی ہوگی. سر تو یہ کچھ لوگ فورتھ ہوں اگر جی آپشن جو ہے یہ اموی کے بارے میں بھی آ سکتا ہے نا، کیونکہ اختل کی جو شعر شاعری کی جو اقسام آتے ہیں تو اس میں سے ہاں، ایک یہ بھی ہے، کیا چیز؟ یہ اشدہ فی ہاں العصبیات. ہاں، جی 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 جی، بالکل بالکل. عصر اموی کے اندر بھی، پھر عصر عباسی کے اندر بھی اس طرح کی چیزیں بالکل. میں نے اسی لیے اس کو کہا کہ یہ بھی ہو سکتا ہے. اور ارتقاء العلوم والفنون بھی ایک اسباب میں سے ہے، تو اس کو بھی ہم مان سکتے ہیں. تو یہ اگر کسی کے پاس آنسر کی ہو، بنگال کے کوئی ہو تو وہ بتائیں، ورنہ اس کو پہلے کوئی رکھتے ہیں، بعد میں بات جو آئے گا تو دیکھا جائے گا. ٹھیک ہے، ارتقاء العلوم والفنون. چلیے اب یہاں دیکھیں، عین الجواب الصحیح عن التصریحین التالیین. مندرجہ ذیل جو یہاں دو اسٹیٹمنٹ دیے ہوئے ہیں، اس میں دیکھیں گے آپ کی کون کون سی صحیح ہے. کان ابن قتیبہ یعرف العدید من اللغات الاجنبیہ، کہ ابن قتیبہ جو ہیں وہ متعدد اجنبی زبان جانتے تھے، یعنی غیر ملکی زبان جو ہوتی ہیں. لم یکن ابن قتیبہ یعرف اللغۃ غیر العربیہ، کہ ابن قتیبہ جو ہیں عربی زبان کے علاوہ کوئی زبان نہیں جانتے تھے. تو بتائیے ان دونوں آپشن کے بارے میں. جی، سر پہلا صحیح دوسرا غلط. پہلا صحیح دوسرا غلط، بالکل صحیح ہے. تو یہ ہمارا سی آپشن ہی یہاں صحیح ہو جائے گا، کیونکہ ابن قتیبہ جو ہیں وہ تیسری صدی ہجری کے بڑی شخصیات میں شمار ہوتے ہیں، اور انہوں نے فارسی زبان جو ہے مسلم ابن قتیبہ جو ان کے والد تھے ان سے پڑھی تھی. ٹھیک ہے، تو فارسی زبان بھی آتی تھی، عربی بھی آتی تھی، تو اس لیے اوپر والا صحیح ہو جائے گا. اور اس چیز کا اشارہ کہ ان کو فارسی زبان آتی ہے انہوں نے عیون الاخبار کے اندر بھی کیا ہے، کتاب المعارف کے اندر بھی کیا ہے. تو یہ چیزیں ہو جائیں گی. اوپر والا آپشن صحیح، نیچے والا کہ عربی زبان کے علاوہ دوسری زبان نہیں آتی تھی، یہ غلط ہو جائے گا. تو سی آپشن بالکل صحیح ہے. چلیے اب یہ کہہ رہے ہیں المؤسسہ تعلیمیہ التي لم يدرس فيها الاستاذ حسین المرصفی. یہ کہہ رہے ہیں وہ تعلیمی ادارہ جس کے اندر حسین مرصفی نے جو ہے درس و تدریس کا فریضہ انجام نہیں دیا، وہ کون سا ہے؟ جامعۃ الازہر، مدرسۃ العمیان، مدرسۃ الزقازیق، یا مدرسۃ دار العلوم. بتائیے. سر آپشن بی ہی ہوگا. بی ہوگا. آپشن ڈی سی ہو جائے گا. ٹھیک ہے، آپشن سی ہوگا یہاں، کیونکہ جامعۃ الازہر کے اندر انہوں نے پڑھایا ہے. آپ کو معلوم ہے جامعۃ الازہر کے اندر 1870 کے اندر فراغت کے بعد انہوں نے وہاں پڑھایا ہے. اور پھر اس کے بعد جو ہے کچھ پڑھانے کے بعد جو ہے پھر مدرسۃ دار العلوم جب کھلا تھا 1872 میں، تو اس لیے کہ وہ پہلے استاذ بن جائیں اس کے، تو یہ یہاں آ گئے تھے مدرسۃ دار العلوم میں. اور مدرسۃ العمیان کے اندر بھی انہوں نے جو ہے 1875 کے اندر پڑھایا ہے. تو یہ بھی صحیح ہو جائے گا. اور پھر وہیں جو ہے ان کی ایک جو
مدرسۃ دار العلوم جو ہے اسی میں ان کا ایک محاضرے کا سلسلہ شروع ہوا تھا، جس کا مطلب ان کے طلبہ نے جو ہے اس کو جمع کیا ہے کتاب کے اندر، جس کا نام ہے الوسیلۃ الادبیہ الی العلوم العربیہ، ہے نا؟ تو وہ جو ہے پہلا جز جو ہے اس کا 1872 سے 1875 کے درمیان میں آیا ہے، اور دوسرا جز جو ہے 1875 سے 1879 کے درمیان میں آیا ہے۔ تو یہ تینوں میں پڑھایا ہے انہوں نے، مدرسۃ الزقازیق اس سے نکل جائے گا۔ کلیئر ہے؟ جی سر۔ چلیے اب یہاں انتہجت جماعت الدیوان فی مباحثها الادبیہ، یہ کہہ رہے ہیں جماعت الدیوان نے اپنے ادبی مباحث کے اندر جو ہے وہ کون سا منہج اختیار کیا، کلاسیکی، رمزی، واقعی؟ رومانٹکی۔ ہاں تو رومانتکی ہو جائے گا اس میں۔ چلیے اب ہے نیکسٹ کوشچن، اصیب ناقدان بمرض العما، یعنی دونوں ناقد جو ہیں وہ نابینا پن کے مرض میں جو ہے، مطلب اندھے پن کے مرض کا شکار ہوئے، ولم یبلغ الخامس من عمرها، اس وقت جب کہ وہ 5 سال کی عمر کو بھی نہیں پہنچے تھے۔ تو کون کون ہو جائیں گے؟ مازنی طہ حسین، حسین مرصفی اور طہ حسین، عقاد مازنی، عقاد حسین مرصفی۔ حسین مرصفی اور طه تو حسین۔ ہاں بی وہ ہو جائے گا، حسین مرصفی بھی نابینا تھے اور طہ حسین بھی نابینا تھے۔ چلیے اب ہیں یہاں المنہج التاریخی فی النقد الادبی العربی الحدیث یعمل وفقا لقوانین العلوم، یہ کہہ رہے ہیں کہ منہج تاریخی جو ہے نقد ادبی عربی کے اندر، وہ کن قوانین کے، یعنی کس علوم کے قوانین کے مطابق جو ہے کام کرتا ہے؟ لغوی، طبیعیہ یا سیکولوجیہ یا بلاغیہ؟ المنہج التاریخی۔ بی ہوگا۔ طبعی۔ ہاں تو بی ہو جائے گا وفقا لقوانین العلوم الطبیعیہ۔ ٹھیک ہے چلیے، اعتمد العقاد فی کتابہ ابن الرومی، اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ابن الرومی نے اپنی کتاب ابن الرومی حیاتہ من شعری، یہ کتاب ہے ان کی، اس میں کس منہج پر اعتماد کیا ہے؟ التأثری، التطبیقی، اللغوی، النفسی؟ کس منہج پر؟ المنہج التأثری، المنہج التطبیقی، المنہج اللغوی، المنہج النفسی؟ نفسی۔ تو یہ ڈی آپشن ہو جائے گا، ٹھیک ہے، المنہج النفسی، نفسی۔ بالکل صحیح۔ اب یہاں دیکھیے النشر مسک والوجوہ دنانیر، هذا مثال للتشبیہ البلیغ المؤکد المرسل المفصل، تو بالکل سمپل ہے، النشر مسک والوجوہ دنانیر، تو دو تشبیہات ہیں اس کے اندر، بتائیے، ایک ہو گئی النشر مسکن، دوسری ہو گئی الوجوہ دنانیر۔ بلیغ ہے سر۔ ہاں تو یہ بلیغ ہی ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ چلیے اب ہے الجواد فی السرعت برق خاطف، کہ گھوڑا جو ہے وہ تیزی میں وہ مطلب وہ چک لینے والی بجلی ہے، یعنی تیز بجلی جو ہوتی ہے ایک دم چمکتی ہے وہ، تو ہذا مثال للتشبیہ، کون سی تشبیہ کی وہ ہو جائے گی؟ مؤکد۔ ہاں تو مؤکد بتانا ہے کیونکہ اس میں ادات تشبیہ نہیں ہے، اس لیے مؤکد ہو جائے گا۔ اور دوسری کون سی ہو سکتی ہے یہ مؤکد کے ساتھ ساتھ؟ مجمل بھی ہو جائے، وہ مفصل بھی ہو جائے گی، کیونکہ اس کے اندر ہاں یہ وجہ وجہ۔ شبہ جو ہے یہاں ذکر کی گئی ہے، تو یہ مفصل بھی ہو جائے گی، تو دونوں ہو سکتے ہیں، لیکن یہاں بہرحال میں مؤکد بتانا ہے کیونکہ اس کے اندر ادات تشبیہ نہیں ہے۔ عین الجواب الصحیح عن التصریحین التالیین، مندرجہ ذیل دو اسٹیٹمنٹ ہیں، ان میں سے بتانا ہے آپ کو کہ التشبیہ البلیغ ما حذفت منہ الادات و وجہ الشبہ، یعنی وجہ شبہ بھی نہ ہو اور ادات شبہ بھی نہ ہو۔ التشبیہ المجمل ما حذف منہ وجہ الشبہ، کہ تشبیہ مجمل وہ ہے جس سے وجہ شبہ جو ہے حذف کر دی گئی ہو، تو کون سا آپشن ہوگا؟ سی۔ دونوں دونوں صحیح۔ صحیح ہے۔ الف و با کلاہما صحیح، یہ والا ہو جائے گا، ٹھیک ہے، سی آپشن یہاں صحیح ہو جائے گا۔ چلیے قال اللہ تعالی الا لہ الخلق والامر، مشہور مثال ہے، کس کی مثال ہے؟ ایجاز کی، مساوات کی، مقابلہ کی، یا محذوف کی؟ ایجاز۔ اجاز۔ ایجاز کی مثال، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، سمپل سی ہے۔ عدد التفعیلات فی الشعر، تو دیکھیے تفعیلات جو ہیں کتنی تعداد ہے شاعری آپ کی شعر کے آواز اندر؟ کٹ رہی ہے۔ سبع ست ثمان خمس، کتنا ہوگا؟
تفعیلات کی تعداد ہوگا شعر کے اندر کتنی؟ 6. تو یہاں ہوگا 8. ٹھیک ہے، 8 ہیں یہاں، کیونکہ دیکھیے اصلاً جو ہے آپ نے پڑھا ہوگا اس کے اندر کہ 10 ہیں. ٹھیک ہے، مجموعہ من 10 الفاظ. ٹھیک ہے، وہ کیا کیا ہوتے ہیں؟ فعول، مفاعیل، مفاعلۃ، فاعل، فاعلات، متفاعل، مستفعل، مفعولات، فاعلات، مستفعل. تو اس طرح 10 بھی ذکر کی ہیں. اور بعض لوگوں نے کہا ہے کہ اصل جو تعداد ہے وہ 8 ہے، یعنی متفاعل، مفاعلۃ، مفاعیل، فعول، فاعل، فاعلات، مستفعل، مفعولات. تو اس طرح سے یہ انہوں نے کی ہے. یعنی انہوں نے جو الگ سے وہ فاعلات، مستفعل، ان کو نہیں مانا ہے الگ سے، تو اس لیے انہوں نے 8 مانی ہے. تو یہاں آپشن کے حساب سے کیا مانیں گے ہم؟ یہاں 8 ہی مانیں گے، 10 نہیں مانیں گے، کیونکہ اگر 10 کا آپشن ہوتا تو 10 پہ لگا دیتے. کلیئر ہے؟ چلیے پھر ہے یا ستبدی لک الایام ما کنت جاہلا ویأتیک بالاخبار من لم تزودی. ٹھیک ہے، تو بتائیے ستبدی لک الایام کی زمانہ جو ہے آپ کے سامنے ظاہر کرے گا اس چیز کو جس سے آپ ناواقف ہیں، اور آپ کے پاس ایسی خبریں لائے گا جو آپ کو فراہم نہیں تھی، مہیا نہیں تھی. تو بتائیے کون ہو جائے گا یہاں؟ خفیف، بحر کامل، بحر طویل، بحر بسیط، کس میں ہو گئے؟ ستبدی لک الایام. جی بحر طویل. بسیط نہیں ہوگا، یہ طے ہے، طویل بحر نہیں ہوگا. بسیط نہیں ہوگا، دیکھو بحر طویل ہو جائے گا، بالکل صحیح ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ آپ نے پڑھا ہوگا اس کے اندر کہ فعول کیا ہو جاتا ہے؟ فعولو بھی ہو جاتا ہے. جی سر. ہوں، تو اسی سے فعولو کے حساب سے آپ بنائیں گے تو وہ کلیئر ہو جائے گا یہاں. چلیے، تو ستب دی، بلکہ فعولو کیا فعولو نہیں ہے، یا تو سیدھا ستب دی. تو ستب فعو دی لن، ستب دی اسی سے ظاہر ہو جا رہا ہے. ستب دی یہاں سے وہ ہو جائے گا. باقی اور کسی میں سیٹ نہیں بیٹھ رہا ہے، دیکھو گے آپ خفیف، کامل یا وہ، تو یہیں سے ایک اس سے ہی کلیئر ہو جائے گا کہ بحر طویل سے ہے ستب دی. اور پھر دوسری چیز یہ کہ یہ طرفت ابن العبد کے قصیدے سے ہے، اور اس کا قصیدہ دالیہ ہے اور بحر طویل کے اندر ہی ہے، تو اس طرح بھی کلیئر ہو جائے گا کہ بحر طویل میں ہی ہے. چلیے، بعث الی ابی الفرج الاصفہانی، کہ ابو الفرج اصفہانی کو جو ہے 1000 دینار بھیجے، یعنی سونے کے، لیحصل علی کتابی لغانی، تاکہ وہ اس کی کتاب لغانی کو حاصل کر سکے، قبل صدورہ فی بغداد، اس کے بغداد میں شائع ہونے سے پہلے. تو بتائیے یہاں کون سا آپشن جو ہے صحیح ہوگا؟ اے ہوگا، جی کون سا؟ فرسٹ یہ والا. ہو جائے گا عبد الرحمن الناصر. ٹھیک ہے، پہلا آپشن یہاں صحیح ہو جائے گا. حکم بن ناصر یا عبد الرحمن ناصر آئے گا تو اس کو آپ وہ کریں گے. تو اس نے 1000 دینار بھیجے تھے تاکہ وہ جو ہے عراق میں اس کے شائع ہونے سے پہلے پہلے وہ حاصل کر سکے اس کو. تو یہ ہو جائے گا فرسٹ آپشن. چلیے، کلمۃ الوشاح، کلمہ وشاح جو ہے باللغت العربیہ تعنی اصلا، اس کی اصل کیا ہے؟ ضحک النساء، ضحک النساء، یعنی عورت کی مسکراہٹ یا عورت کا نخرہ یا عورت کا زیور یا عورت کی گردن. ٹھیک ہے، حلی النساء، عنق النساء، کیا ہوگا؟ حلی النساء. تو تھرڈ آپشن ہو جائے گا. ابدع فن الزجل، یہ کہہ رہے ہیں فی الاندلس، یعنی فن زجل کے اندر مہارت حاصل کی اندلس میں کس نے؟ ابن قزمان، ابن حمدیس، ابن حمدون، ابن بادیس، کس نے کی ہیں؟ تو یہ ابو بکر ابن قزمان ہو جائے گا. ٹھیک ہے، ابو بکر ابن قزمان جو ہیں وہ مؤسس ہیں اس کے فن الزجل کے. فن الزجل جو ہے یہ 5ویں صدی ہجری کے اندر وجود میں آیا ہے اندلس کے اندر. یہ کہہ رہے ہیں 7 ادبا و شعراء عملوا تحت لواء الرابطہ القلمیہ، کہ 7 ادبا اور شعراء ہیں جنہوں نے رابطہ قلمیہ کے پرچم ترے کام کیا ہے. عرفو بھی، وہ کس نام سے جانے گئے؟ اعضاء الرابطہ، مدراء، عمال، مستشارون. تو سب آپ کا پڑھا ہوا ہے، بتائیے. عمان. سر عمان. لیکن 8 آتا ہے نا اس کا، جی 8 ادبا کا بولتے ہیں نا عمان. ہاں، تو یہ جو ہو جائے گا
8 سے 8 سبعت ادبا و شعرا، 8 بھی اور 7 بھی، کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں، تعداد کا آگے پیچھے ہو جاتا ہے وہ، لیکن بہرحال عمید اور مستشار اور امین الصندوق کے علاوہ جتنے بھی عادت ہیں ان سب کو عمال کہا جاتا تھا۔ چلیے ایک یہ آپشن کوشچن ہے، اس کا اگر کسی کو کنفرم معلوم ہو تو بتائیے گا۔ مجموعۃ الرابطہ القلمیہ التي صدرت عام 1921 میں شائع ہوا ہے، اور اس میں جو ہے مقالات ہیں، قصائد ہیں رابطہ قلمیہ کے تمام اعضاء کے، سوائے نصیب عریضہ، الیاس قنصل، ودیع باحوت، ندرہ حداد۔ تو کون نہیں ہوگا اس میں؟ جی معلوم ہے کسی کو؟ تو ہم نے جہاں تک پڑھا ہے وہ تو یہی ہے کہ سارے کے سارے ہیں اس میں، لیکن بہرحال اگر کسی کو معلوم ہو، کوئی کلیئر ہو، کیونکہ تمام اعضاء نے ہی اس میں لکھا ہے، نصیب عریضہ، الیاس، عطا اللہ، ودیع باحوت، ندرہ حداد۔ تو اس کو جو ہے آپ لوگ چیک کر لیجئے گا، کسی بنگال کے شخص سے پوچھ لیجئے گا۔ الشاعر الذي هاجر الى امریکہ شمالیہ، یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ شاعر جس نے امریکہ شمالیہ کی جانب جو ہے ہجرت کی ہے اور وہ درویش کے نام سے مشہور ہوا، کون ہوں گے؟ رشید ایوب، الیاس ابو مادی، شکر اللہ الجر، نصیب عریضہ۔ تو رشید ایوب ہیں رشید شاعر ایوب۔ الدرویش، یعنی الدرویش کے نام سے ان کا دیوان بھی ہے، اغانی الدرویش کے نام سے، تو یہ رشید ایوب ہو جائیں گے۔ انہوں نے 1905 کے اندر جو ہے ہجرت کی ہے رشید ایوب نے، اور ان کا جو ہے اور بھی ہیں ان کی چیزیں، اور دیوان ہیں ان کے، حیت دنیا کے نام سے ہے اور ایوبیات کے نام سے ہے۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کتاب سجین الدلم، سجین الدلم مشہور کتاب ہے میشال معلوف، میشال معلوف کی، تو اس میں یہ کس فن میں ہے؟ روایہ، مسرحیہ، شعر، قصہ قصیرہ، کس میں ہے یہ؟ مسرحیہ شعریہ ہے۔ ہاں المسرحیہ الشعریہ، بالکل ٹھیک ہے، تو المسرحیہ الشعریہ ہے سجین الظلم۔ چلیے آگے نیکسٹ کوشچن آپ کو ملانا ہے، الف کو با کے ساتھ ملانا ہے۔ تو ایلیا ابو مادی کا تعلق کس سے ہے؟ دیوان ہے، دواوین دیے ہوئے ہیں، ان کو میچ کرنا ہے۔ تو ایلیا ابو مادی یہاں ہوا ہوا ہے میچ، یہ ہو جائے گا تبر و تراب۔ رشید ایوب کا جو ہے حیت دنیا ہو جائے گا، ٹھیک ہے، اور رشید سلیم الخوری کا کیا ہو جائے گا؟ دیوان القربیات۔ اور اسی طریقے سے الیاس فرحات کا جو ہے، کیونکہ موسم کے نام پر اسی کے ہیں، تو یہ ہو جائے گا۔ تو ہم دیکھیں گے الف کو 3 میں میچ کرنا، الف 3 جو ہے 2 جگہ ہے، تو ہمارا یہ بھی ختم، یہ بھی ختم، تو الف 3 ہمیں دیکھنا ہے۔ پھر دیکھیں گے با، تو با 1 دیکھیں گے، با 1 جو ہے اس کے اندر ہے، تو یہ بھی اب ہمارا ختم، تو یہ ڈی آپشن ہمارا کلیئر ہو جائے گا۔ چلیے اب یہ کہہ رہے ہیں کہ عین المجموعہ الصحیحہ لمؤلفات جبران خلیل جبران بالانکلیزیہ۔ دیکھو اوپر بھی ایک ہم نے جو سوال کوشچن کرایا تھا آپ کا 2019 میں، جو مطلب یہ 2024 میں یہ جون کا پیپر تھا، اس میں بھی یہ سوال پوچھا گیا تھا کہ جبران خلیل جبران کی جو ہے صحیح مجموعہ لگانا ہے کتابوں کا جو انگریزی زبان میں کے اندر لکھی ہوئی ہیں۔ تو 18 کے بعد جو ہے اس نے کئی کتابیں لکھی ہیں، تو وہ دیکھیں گے آپ اس میں کہ کون سا مجموعہ صحیح ہوگا جو انگریزی زبان کے اندر ہے۔ الطائے بالکل انگریزی زبان کے اندر ہے، دمعۃ و ابتسامۃ یہ عربی میں ہے، اس لیے یہاں سے یہ آپشن ختم۔ العواصف آگے پھر المجنون بالکل عربی زبان کے اندر، سب سے پہلی کتاب یہی لکھی ہے۔ رمل و ضبط یہ بھی عربی زبان انگریزی زبان کے اندر ہے۔ السابق یہ بھی عربی زبان کے اندر، وہ انگریزی زبان کے اندر ہے، تو ہمارا یہی آپشن صحیح ہو جائے گا۔ آلیہۃ الارض اس میں ہے عربی میں، وہ انگریزی میں۔ یسوع ابن الانسان بھی، لیکن الموسیقہ جو ہے یہ عربی کے اندر ہے، تو ہمارا یہ بھی غلط ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے رماد الاجیال، الاجنحۃ المتکسرہ اور عرائس المروج یہ عربی زبان کے اندر ہیں، تو اس لیے یہ بھی خارج ہو جائے گا، تو ہمارا کون سا آپشن ہو جائے گا؟ بی، المجنون، رمل و ضبط اور السابق۔ چلیے اب یہ کہہ رہے ہیں عین الجواب الصحیح عن التصریحین التالیین، یعنی میخائیل نعیمہ کے حوالے سے جو ہے 2 اسٹیٹمنٹ ہے۔ عاشا میخائیل نعیمہ مدتن فی من الزمن فی روسیہ، کہ رشیا کے اندر جو ہے انہوں نے ایک زمانہ گزارا ہے۔ عنوان اولا قصائدہ العربیہ، یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے ابتدائی قصیدے کا عنوان جو ہے، عربی قصیدے کا عنوان وہ النہر المتجمد ہے۔ بتائیے صحیح ہے سر دونوں۔ دونوں کے دونوں صحیح ہیں۔ چلیے اب کہہ رہے ہیں کہ سعد اللہ ونوس من اکبر المسرحیین العرب،
کہ سعد اللہ ونوس جو ہیں یہ عرب کے مطلب بڑے مسرحیین میں شمار ہوتے ہیں. ان کے اعمال میں سے آپ کو بتانا ہے کون سا مجموعہ صحیح ہے. عندما یلعب الرجال، مغامرۃ راس، المملوک جابر، المقہا الزجاجی. ٹھیک ہے. تو اب دیکھیے الاقتصاب، الایام المخمورہ، شجرۃ الدر، یوم من زماننا، بلاد اضیق بن الحب، ہارون الرشید. پھر ہے لعبۃ الدبابیس، اسی طریقے سے جثۃ الرصیف، اوراق الخریف. تو کون سا آپشن یہاں صحیح ہوگا ان میں بتائیے. اے اے ہوگا. اے آپشن بالکل ٹھیک ہے. عندما یلعب الرجال یہ کتاب بھی انہی کی ہے، 1964 میں آئی تھی. پھر ہے دوسری کتاب جو ہے مغامرۃ الراس ہے. تو مغامرۃ الراس جو ہے یہ بھی انہی کی کتاب ہے. یہ مغامرۃ راس الملوک الجابر، یہ پورا نام ہے اس کا، راس المملوک ممالک مملوک الجابر. تو یہ جو ہے یہ بھی کتاب انہی کی ہے، اور یہ کتاب 1971 کے اندر آئی تھی. اسی طریقے سے جو ہے المقہا الزجاجی جو ہے یہ بھی انہی کی کتاب ہے. ٹھیک ہے. تو یہ المقہا الزجاجی جو ہے یہ 1965 میں آئی ہے. تو اس طرح ہمارا یہی آپشن صحیح ہو جائے گا. اب یہاں ہے اقتصاب 90 میں آئی ہے، 1990 کے اندر، یہ بھی انہی کی ہے. الایام المخمورہ جو ہے یہ 1997 میں آئی ہے، یہ بھی انہی کی ہے. شجرۃ الدر ان کی نہیں ہے. شجرۃ الدر کس کی ہے؟ عزیز اباظہ کی بھی ہے. عزیز اباظہ. اور کس کی ہے؟ خلیل ہاں، مہران. اور اسی طریقے سے جرجی زیدان کی بھی ہے. جی زیدان. جی جی زیدان. ہاں. پھر یہاں دیکھیے تیسرا آپشن میں یوم من زماننا. تو یوم من زماننا کس کی کتاب ہے؟ اس کی کتابوں میں سے ہے یا نہیں ہے؟ انہی کی کتاب ہے، 1995 کے اندر آئی تھی. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے بلاد الاضیق من الحب، تو یہ بھی کتاب انہی کی ہے، 1996 کے اندر آئی ہے. لیکن ہارون رشید کس کی ہے؟ یہ احمد امین کی ہے. تو اس لیے یہ نہیں ہوگا. تو یہ بھی غلط ہو جائے گا، یہ بھی یہاں غلط ہو جائے گا. اب ڈی آپشن جو ہے لعبۃ الدبابیس بھی انہی کی ہے. ٹھیک ہے. اور اسی طریقے سے جو ہے جثۃ علی الرصیف یہ بھی انہی کی ہے. اور اوراق الخریف یہ کس کا ہو جائے گا؟ عزیز اباظہ، میخائیل نائک. عزیز ابادہ. اوپر بھی شجرۃ الدر بھی عزیز ابادہ کی بھی ہے نا. جی سر. عزیز ابادہ اور میخائیل نعیمہ کا قصیدہ ہے وہ. ٹھیک ہے. ان کا دیوان، اس کا قصیدہ. چلیے اب یہاں کہہ رہے ہیں نفی البارودی الى سری لنکا حیث قضا 17 عاما 19 عاما 20 عاما 22 عاما، کہ بارودی کو سری لنکا جلت وطن کیا گیا جہاں انہوں نے کتنے سال گزارے ہیں. بتائیے ان میں سے جلدی سے آپشن. تو 1882 سے لے کر کے 1899 تک انہوں نے وہاں گزارا ہے، اور ایک کول میں 1900 تک. تو اس لیے ہمارا یہ 17 سال یہ اوپر والا صحیح آپشن ہو جائے گا، اے آپشن. چلیے پھر ہے تم انشاء اول مطبوعات فی مصر عام. تو سب سے پہلا مطبع جو ہے مصر کے اندر کس سن میں اس کی تاسیس ہوئی ہے؟ 1820، 22، 27، 29. جلدی 20 بتائیے. 22. ہاں تو 20 ہو جائے گا. ٹھیک ہے. وہ آتی ہیں دیکھیے 21 بھی آتی ہے، 22 بھی آتی ہے. لیکن اس کا جو آپ مطبعۃ البولاق یا المطبع الامیریہ جو ہے، جس کی بنیاد محمد علی پاشا نے رکھی ہے، تو اس کے جو مطلب وہ ہے جو لوحہ تذکاریہ ہوتا ہے مطبع کا، جو اس کے اوپر جو ایک پتھر لگایا جاتا ہے، اس میں جو ڈیٹ لکھی ہوئی ہے وہ 1826 ہے، وہ 20 ہے، 1820. تو اس لیے یہی زیادہ مناسب ہے کیونکہ وہاں لکھی ہوئی ہے، تو 1820 اس کا صحیح آپشن ہو جائے گا. اب یہ کہہ رہے ہیں القصیدہ الکاملہ، وہ مکمل قصیدہ. یہ سوال بھی آپ کے پیپر میں آیا ہوا ہے. التی تبدأ وتنتہی ابیاتها بنفس الحروف، کہ جس کے آغاز اور جس کی انتہا جو ہے، جس کے اشعار کی انتہا ہوتی ہے وہ ایک ہی حرف پر، جس کو جانا جاتا ہے غزل، زجل، روضہ. کس نام سے جانا جاتا ہے؟ کہ ایک ہی حروف سے آغاز ہوتا ہے اور ایک ہی حروف پر ختم ہوتا ہے. روضہ. تو یہ الروضہ ہو جائے گا. چلیے اب یہاں کہہ رہے ہیں عین الجواب الصحیح عن التصریحین التالین. 2 اسٹیٹمنٹ دیے ہوئے ہیں، ان کے حساب سے آپ کو لگانا ہے.
اتقن احمد شوقی اللغات العربیہ، کہ احمد شوقی نے جو ہے عربی زبانوں کے اندر مہارت حاصل کی، وہ عربی زبان کے اندر، ترکی زبان میں، فرینچ زبان میں، فی مطلع شبابی، اپنی جوانی کی ابتدا میں۔ اب یہ کہہ رہے ہیں اکمل احمد شوقی تعلیم العالی فی مومبیلیا فرنسا، کہ احمد شوقی نے جو ہے اپنی اعلیٰ تعلیم مکمل کی مومبیلیا اور مومبیلیا فرنسا میں۔ تو بتائیے دونوں اسٹیٹمنٹ کے بارے میں۔ دونوں صحیح ہے۔ صحیح ہے دونوں۔ بالکل صحیح، دونوں کے دونوں صحیح ہو جائیں گے یہ، کیونکہ احمد شوقی نے عربی زبان تو اس کی اصل زبان ہے، ترکی زبان جو ہے اپنے گھر میں ہی پڑھی ہے انہوں نے، ان کے ابا جان وغیرہ پڑھاتے تھے، حالانکہ اس میں ان کے کوئی کارنامے نہیں ہے، چند شعر ہیں دو چار۔ اور فرینچ زبان جو ہے باقاعدہ ان کی ثقافت ہے، وہاں جا کر انہوں نے جو ہے کیا کہتے ہیں فرانس جا کر کے پڑھا ہے، پیرس میں اور مومبیلیا کے اندر، 2 سال پیرس میں گزارے ہیں، 2 سال مومبیلیا میں، تو مومبیلیا میں ان کی تعلیم مکمل ہوئی ہے، تو بالکل صحیح ہے دونوں۔ ایک اور زبان آتی تھی ان کو، جلدی بتائیے کون سی آتی ہے؟ اسپینش۔ اسپینش، ہاں جی۔ مسرحیت و قمبیز، تو قمبیز جو ہے یہ شعری مسرحیہ ہیں، کس کی تالیفات میں سے ہے؟ سمپل سا ہے، ان کے 6-7 مسرحیے ہیں، تو یہ احمد شوقی کا ہو جائے گا۔ اول روایہ نجیب محفوظ، تو اول روایہ نجیب محفوظ، اول اعمال ادبیہ اگر کہا جائے گا تو وہاں پھر حمس الجنون آئے گا، کیونکہ حمس الجنون جو ہے وہ 19 کتنے میں آیا ہے؟ 38 کے اندر۔ اور سب سے پہلی روایہ جو آئی ہے تو وہ جو ہے وہ عبس الاقدار ہے، کیونکہ 1939 میں یہ آئی ہے، اور یہ روایت تاریخیہ جو ہے ان کی ثلاثیت تاریخیہ، اس کا یہ حصہ ہے، پہلا یہ ہے، دوسرا جو ہے رادوبیس ہے، تیسرا کفاح طیبہ ہے، اور دوسرا حصہ جو آیا وہ 1943 میں، تیسرا جو آیا ہے وہ 1944 کے اندر آیا ہے۔ چلیے اب یہ کہہ رہے ہیں معروف رصافی کہاں سے تعلق رکھتے ہیں؟ 1875 میں پیدا ہوتے ہیں، 1945 میں وفات ہوتی ہے، معروف رصافی کا تعلق عراق سے ہے۔ قصیدۃ نہج البردہ من اعمال شرف الدین البوصیری، محمود سامی بارودی، حافظ ابراہیم احمد شوقی۔ قصیدہ نہج البردہ کس کے اعمال میں سے ہیں؟ تو یہ بتانا ہے آپ لوگوں کو، جلدی جلدی جواب دیجئے ورنہ ہم دیں گے پھر۔ شوقی۔ تو یہ کون ہو جائے احمد گا؟ شوقی۔ احمد شوقی ہو جائیں گے، نہج البردہ انہی کا ہے یہ، کہ ریمن علی القاعی بین البان والعلمی احل سفک دمی فی الاشہر الحرمی، یہ اس کا مطلع آتا ہے نہج البردہ کا۔ اور ان کا ایک قصیدہ حمدیہ مشہور ہے، ولد الہدی فالکائنات ضیاء وفم الزمان تبسم وثناء۔ چلیے مجلۃ المجلہ المصریہ اسسہا الشاعر، مجلہ مصریہ اس کی بنیاد کس نے رکھی ہے؟ 19 کے اندر یہ نکلنا شروع ہوا ہے، اور اس کے بعد الجوائب المصریہ آیا ہے، وہ 1902 کے اندر آیا ہے۔ تو بتائیے اس میں کس کا ہے یہ؟ تو یہ ہو جائے گا خلیل خلیل مطران۔ مطران کا، جی۔ چلیے مدرسۃ الادب العربی التي دعت اساسا للتغنی بالطبیعۃ الجمیلۃ والریف الساحر، تو بالکل یہ جب آپ نے اس کی خصوصیات پڑھی ہوں گی تو وہاں واضح طور پر دیکھا ہوگا کہ ادب عربی کے وہ مطلب مکتبہ فکر جس نے بنیادی طور پر دعوت دی ہے، جس نے بنیادی طور پر بلایا ہے کس کی، یعنی جو نیچرل بیوٹی ہے، جو فطری خوبصورتی ہے اس کو گنگنانے کے لیے، یعنی شاعری میں اس کو پیش کرنے کے لیے، اور اسی طریقے سے جو دیہات کی جو فضا ہوتی ہے سحر انگیز، اس کو پیش کرنے کے لیے، تو کون سا ہوگا وہ، کس نے اس پر سب سے زیادہ توجہ دی ہے؟ مدرسۃ الدیوان۔ مدرسۃ، غور کیجئے، یہ بالکل ابولو۔ باقاعدہ اس کے انہی الفاظ کے ساتھ ہیں، مدرسۃ ابولو، ٹھیک ہے، للتغنی بالطبیعۃ الجمیلہ والریف الساحر۔ رومانوی اگرچہ یہاں بھی پایا جاتا ہے، رومانوی وہ کیا کہتے ہیں اس کو، رجحان، لیکن اس کی بنیاد ہی اس چیز پہ پڑی تھی مدرسۃ ابولو کی، تو اس چیز پہ ذہن دھیان رکھنا، تو یہ ہو جائے گا اے آپشن آپ کا۔ چلیے اب کوشچن ہے 75، ازدہارت الواقعیہ فی الادب العربی بعد ازدہار الحرکہ القومیہ بوجہ عام، تو حرکت القومیہ جو ہے اس کا ثلاثینات میں اس کا وجود ہوا ہے، اور اس کی جو بنیاد مطلب اربعینات میں فرانس کے اندر، اور خمسینات اور ستینات میں جو ہے یہ من القرن الماضی، یہ عربی ادب کے اندر واقعیہ کا جو ہے ترقی ہوئی ہے، اس کو ازدہارت الواقعیہ یعنی واقعیہ کو ترقی حاصل ہوئی، حرکہ واقعیہ کو ادب عربی کے اندر قومی تحریک کے ترقی پانے کے بعد، بوجہ عام، خاص طور سے، یہ کس سن میں، تو یہ ہو جائے گا فی الخمسینات والستینات من القرن الماضی۔
عین الترتیب الزمنی الصحیح، یہ کہہ رہے ہیں کہ صحیح زمانی ترتیب آپ کو لگانی ہے حسب تاسیس الحرکات والمدارس الادبیہ، یعنی جو حرکات تحریکات ہیں اور مدارس ادبیہ ہیں یعنی ادبی مکتبہ فکر ہیں ان کی تاسیس کے حساب سے۔ تو عثمان نسیہ کی تاسیس کب ہوئی ہے؟ 1920 کے اندر۔ مدرسہ بولو 1932 میں، مدرسۃ الدیوان 1921 میں، رابطہ قلمیہ 1920۔ تو اس حساب سے سب سے پہلے کیا ہوگا؟ رابطہ قلمیہ دال عثمان لوسیہ کی ہم نے 20 کر دی، 33۔ 33۔ ہاں چلیے، تو سب سے پہلے دال دیکھیے، دال ایک ہی کے اندر ہے، بات ختم ہو گئی۔ اسی کے حساب سے دال جو ہے یہ ہو گیا، پھر دوسرے نمبر پر جو آئے گا جیم، پھر تیسرے نمبر پر الفا وہ آ جائے گا با۔ لیکن یہاں جو ہے انہوں نے کیا کیا ہے، آپ اس طرح کے آپشن میں آپ دیکھ لیں گے کہ آگے پیچھے بعض لوگ جو ہیں اس کے ذکر کرتے ہیں 22 ہی، تو اس لیے انہوں نے اس کو پہلے یہاں کر دیا، حالانکہ یہ غلط ہے۔ مطلب پہلے جو آنا چاہیے وہ مدرسۃ ابولو آنا چاہیے، پھر اس کے بعد جو ہے عثمان اندلسی آنا چاہیے، ٹھیک ہے، با پہلے الف بعد میں۔ لیکن بہرحال یہ دو کلیئر ہیں آپ کے، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، اور نہ اس طرح کے اس میں آپ چیلنج کر سکتے ہیں، کوئی فائدہ بھی نہیں ہے، کیونکہ دو کلیئر ہیں تو آپ اس کو اچھے سے لگا دیں، آگے پیچھے ہو جاتا ہے۔ کتاب ادب الکاتب من تالیف، اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ادب الکاتب جو کتاب ہے کس کی تالیفات میں سے ہے؟ الجاحظ ابن عبد الربی ابن قتیبہ ابن رشیق۔ ابن قتیبہ۔ تو ادب الکاتب مشہور ہے ابن قتیبہ کی کتاب۔ چلیے، کتاب یتیمۃ الدہر للثعلبی، یتیمۃ الدہر آپ نے بار بار نام سنا ہوگا اس کا، تو کہے میں بلاغہ میں ہے، تراجم الشعراء، علم العروض یا علم اللغہ، کس فن میں ہے یہ؟ تراجم الشعراء۔ تو اس کا نام جو ہے پورا یتیمۃ الدہر فی شعراء اہل العصر، اس کا پورا نام یاد رکھیں گے، یتیمۃ الدہر فی شعراء اہل العصر، تو اس سے جو ہے آپ کو آسانی ہو جائے گی۔ تو یہ مشہور کتاب ہے وہ منصور ثعلبی کی، اور اس میں جو ہے مطلب یہ انہوں نے یہ سب سے پہلی کتاب مانی جاتی ہے شعراء کے تراجم پر، جو کہ صوبوں کی تقسیم پر مبنی ہے، یعنی صوبوں کی تقسیم کے حساب سے انہوں نے جو ہے شعراء کی تقسیمات کی ہیں اور ان کے تراجم پیش کیے ہیں، تو اس ناحیے سے یہ سب سے پہلی کتاب مانی جاتی ہے، بالکل تراجم الشعراء ہو جائے گا۔ پھر ہے 79، تو 79 میں ہے تناول القالی فی کتابہ الامالی، تو امالی کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ قالی نے اپنی کتاب الامالی کے اندر کس موضوع کو لیا ہے؟ محاضرات فی اللغت والادب، محاضرات فی علم العروض، محاضرات فی علم المنطق، محاضرات فی علم الکلام۔ تو بہت مشہور سوال ہے یہ، بتائیے۔ سر کوشچن نہیں دکھ رہا ہے۔ ہاں، محاضرات فی اللغت اسکرین پر نیچے والادب، کوشچن نہیں کچھ کہہ رہے ہیں؟ سر اسکرین اٹکے ہوئے ہیں نا، تو کوشچن نہیں آ رہا جو آپ بول رہے ہیں۔ جی، تو اس میں جو ہے محاضرات فی اللغت والادب آپ کو معلوم ہے، یہ اندلس کے اندر انہوں نے وہ کرائے تھے۔ ابن عبد ربی صاحب الیقت الفرید، تو یہ کہاں سے تعلق رکھتے ہیں؟ صاحب الیقت الفرید ابن عبد ربی آپ کو معلوم ہے اندلس سے تعلق رکھتے ہیں۔ ابو عمر احمد ابن محمد ابن عبد ربی، ان کی پیدائش جو ہے 246 کے اندر ہوئی ہے اور وفات 328 میں ہوئی ہے۔ چلیے، اب نیکسٹ کوشچن ہے کہ کتاب فتوح البلدان من تالیف، کہ فتوح البلدان جو ہے کس کی تالیفات میں سے ہے یہ؟ تو بالکل سمپل سا کوشچن ہے، یہاں بھی بلازری کی ہے یہ، ٹھیک ہے، بلازری یعنی اس کا جو ہے اس کا جو ہے احمد ابن یحییٰ ابن جابر اس کا نام آتا ہے، اور یہ بلازری کے نام سے مشہور ہوا، کنیتیں بھی ان کی کئی ہیں، ابو جعفر بھی ہیں، ابو بکر بھی ہے، ابو الحسن بھی ہے۔ 190 کے اندر یہ پیدا ہوا ہے، اور اس کی وفات جو ہوئی ہے وہ 279 میں ہوئی ہے۔ چلیے، اب یہاں میچ کرنا آپ کو عین الزوج الصحیح، یعنی صحیح جوڑا کون سا ہے وہ بتانا ہے۔ مروج الذهب للمسعودی تو غلط ہے، کیونکہ تاریخ کے اندر ہے یہ۔ المظہر للسیوطی الخطبات الجاہلیہ نہیں ہے، بلکہ یہ علم اللغہ پہ ہے، یہ بھی غلط ہو جائے گا۔ مقدمۃ ابن خلدون فلسفۃ التاریخ، یہ بالکل صحیح آپشن ہو جائے گا۔ جیم الفہرست ابن ندیم، یہ تراجم ہو جائے گا، علم اللغہ نہیں ہے، تو یہ بھی غلط، تراجم ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو سی آپشن جو ہے یہاں صحیح ہو جائے گا، خاتمۃ مورخ الفتح، جی بالکل۔ کتاب معجم الادبا من تالیف، تو معجم الادبا مشہور کتاب ہے یاقوت الحموی کی،
نزہت الخواتر کا دوسرا نام کیا ہے؟ نزہت الخواتر اس نام سے بھی جانی جاتی ہے التراث الہندی، الاعلام الہندی، اخبار الہند والسندھ، الاعلام بمن فی الہند من الاعلام. تو آپ کو معلوم ہے کہ یہ اس نام سے بھی جانی جاتی ہے نزہت الخواتر. کتاب حجت اللہ البالغہ فی فن، تو یہ مشہور اس کے موضوع کے سلسلے میں علم کلام بھی آ سکتا ہے، لیکن یہاں اسرار شریعہ موجود ہے تو ہم اسی کو کریں گے. اگر یہ موجود نہ ہو، علم کلام ہو، تو پھر وہاں علم الکلام پہ لگائیں گے. تو یہاں اسرار شریعہ بالکل ٹھیک ہے. اب یہاں عین الزوج الخطا، آپ کو غلط لگ بتانا ہے کون سا ہے. تو حمید الدین فراہی نظام القرآن بالکل صحیح ہے. فیض الحسن سہارنپوری الشعر العربی بالکل صحیح ہو جائے گا، شاعری انہوں نے کی ہے. عبد الحی حسنی اب علم الکلام، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ یہ وہ ہو جائے گا، بلکہ کیا ہوگا یہاں التاریخ، مورخ تھے یہ، کان باحثن و محقق و مؤرخا. تو اس لیے یہ یہاں ہمارا عبد الحی آپشن صحیح ہوگا. شاہ ولی اللہ علم الحدیث تو وہ بھی ٹھیک ہے. کلیئر ہے؟ چلیے آگے. لیس من تالیف ابو الحسن علی الحسن الندوی، ابو الحسن علی ندوی کی تالیفات میں سے کون سی نہیں ہے؟ ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمین مشہور ترین کتابوں میں ہے. رجال الفکر والدعوت فی الاسلام مشہور کتابوں میں سے ہیں ان کی. دعوت فکر، دعوت تاریخ و عظیمت کے نام سے. اسی طریقے سے جو ہے سر الثقافہ اسکرین پھر الاسلامیہ فی، اسکرین پھر سے رکھیے. بہرحال تو یہ ہو جائے گا الثقافت الاسلامیہ فی الہند، جو ہے یہ نہیں ہوگا، کیونکہ الثقافہ الاسلامیہ فی الہند جو ہے یہ کس کی کتاب ہے؟ یہ ہے عبد الحی حسنی صاحب کی، عبد الحی صاحب. ٹھیک ہے. المسلمون فی الہند انہی کی ہے، تو یہ بھی صحیح ہو جائے گا. جی تو یہاں دیکھیے کتاب تحفۃ المجاہدین للشیخ زین الدین المریباری یعالج موضوع، کس موضوع کو اس نے لیا ہے؟ تو اسرار الشریعہ بالکل نہیں ہے، علم الحدیث بالکل نہیں ہے، مقاومت الحنوط ضد البریطانیین نہیں ہے، مقاومت المسلمین ضد القوہ البرتغالیہ، یعنی پرتگیز کے خلاف تھی ان کی جو مزاحمت تھی. تو یہی ہو جائے گا، ڈی آپشن ہمارا صحیح ہوگا اس کے اندر. ٹھیک ہے. پھر ہے 89 میں مجلۃ البعث الاسلامی اسسہا، تو مجلۃ البعث الاسلامی کی بنیاد کس نے رکھی ہے؟ جی اب اسکرین ہو رہی ہے شو یہ صحیح سے؟ جی سر یہ 88 کا مجلۃ آنسر کیا بتایا آپ نے؟ 88 کا آنسر یہ ہو جائے گا مقاومت المسلمین ضد القوہ البرتغالیہ. ٹھیک ہے، کیونکہ وہاں برٹین کا احتلال نہیں تھا، کون آئے تھے؟ پرتگیز آئے تھے وہاں، تو انہی کی مزاحمت اس میں کی ہے، تو اسی کی تاریخ جو ہے اور وہ مزاحمت اس کے اندر ذکر کی گئی ہے. ٹھیک ہے. اب یہاں ہے مجلۃ البعث الاسلامی، اس کی بنیاد کس نے رکھی ہے؟ جلدی بتائیے. تو یہ اس کی مجلۃ البعث الاسلامی کی 1955 کے اندر بنیاد رکھی گئی ہے، اور اس کے جو وہ ہیں مؤسس وہ ہیں کیا کہتے ہیں، محمد الحسنی. ٹھیک ہے، جو ان کے بھتیجے تھے، جن کے لیے حضرت مولانا علی میاں صاحب نے جو ہے قصص النبیین لکھی ہے. تو اس کا پہلا شمارہ جو ہے 1955 کے اکتوبر میں نکلا تھا. ٹھیک ہے، اور اس کے رئیس التحریر اس وقت محمد الحسنی تھے، اور ان کے مساعد جو تھے وہ سعید العدمی الندوی، جو کہ ندوۃ العلماء کے پرنسپل ہیں. چلیے. اولئک قوم ان بنوا احسن البنا وان عاہدوا اوفوا وان عقدوا شدوا. تو آپ کو جو ہے یہاں بہر بتانی ہے کہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ اگر وہ تعمیر کرتے ہیں تو بہترین تعمیر کرتے ہیں، اور وان عاہدوا اوفوا، اگر وہ عہد و پیمان کرتے ہیں تو اس کا پورا کرتے ہیں، اور اس کے معنی بھی یہی ہے وان عقدوا شدوا، کہ اگر وہ عہد و پیمان کرتے ہیں تو مضبوط عہد و پیمان کرتے ہیں. تو بتائیے اس کے سلسلے میں کہ یہ کون سی بہر ہو جائے گی؟ کامل. تو دیکھیے اولا، اب یہ واو تو اس میں سے نکل جائے گا، آپ دیکھیں گے اولا، تو اولا یہ ساکن وہ متحرک، اور لام کھڑا زبر ہے، یہ لام کھڑا زبر لا، تو یہ لام الف زبر لا کے برابر ہو جائے گا، تو یہ متحرک لام، اور پھر یہ تو دیکھیے متفا، تو یہ بھی نہیں بنے گا، دیکھیے وہ نہیں آئے گا. خفیف بھی اس طریقے سے نہیں آئے گا، بہر بسیس. مستفعل تو وہ بھی نہیں آئے گا. تو یہاں اولا ای، تو اولا ای، تو یہ کیا ہے؟ فعولو،
الائی فعولو اس طرح سے یہاں کریں گے، ٹھیک ہے، الائی کا، کیونکہ یہ فعول جو ہے فعولو بھی ہو جاتا ہے، تو اسی لیے کون سی بحر ہو جائے گی یہاں؟ طویل. ہاں، تو یہی ہو جائے گا، ٹھیک ہے، بحر طویل ہو جائے گا، تو اس سے شروع سے ہی آپ کو اندازہ ہو جائے گا، اس کو دیکھ لیں گے اگر آپ، تو اس سے جو ہے بہت ساری چیزیں کلیئر ہو جاتی ہیں شروع میں، ایک بحر جو ہے سارے بس اوزان آپ کو یاد ہونے چاہیے، وہ اہم ہے۔ چلیے باقی جو ہے اب یہاں دیکھتے ہیں نیکسٹ کوشچن، ہاں بالکل بھی ہو جائے گا، ہاں اب یہاں ہے وَبَدَ الصَّبَاحُ كَأَنَّ غُرَّتَهُ وَجْهُ الْخَلِيفَةِ حِينَ يُمْتَدَحُ، کہ صبح اس طرح ظاہر ہوئی گویا کہ اس کی چمک جو ہے وہ خلیفہ کا چہرہ ہے جس وقت ان کی تعریف کی جاتی ہے، مدح کی جاتی ہے، تو کون سی مدح ہو جائے گی؟ دیکھ رہے ہیں یہاں غرۃ الصباح کو تشبیہ دے گئی چہرے خلیفہ کے چہرے سے، حالانکہ ہونا چاہیے تھا کہ خلیفہ کے چہرے کو تشبیہ دی جاتی غرۃ الصباح سے، صبح کی چمک سے، تو اس لیے یہ کیا ہو جائے گا؟ تشبیہ مقلوب ہو جائے، کیونکہ مشبہ کو مشبہ بھی اور مشبہ بھی کو مشبہ بنا دیا گیا، ترتیب الٹ دی گئی۔ اب یہاں دیکھیے وَأَقْبَلَ يَمْشِي فِي الْبِسَاطِ فَمَا دَرَا إِلَى الْبَحْرِ يَسْعَى أَمْ إِلَى الْبَدْرِ يَرْتَقِي، ٹھیک ہے، تو وہ جو ہے مطلب فرش پر چلتے ہوئے آیا، بڑھتے ہوئے، تو وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ سمندر کی طرف دوڑ رہا ہے یا چاند کی طرف چڑھ رہا ہے، تو بتائیے کس کی مثال ہے؟ استعارہ مکنیہ، استعارہ تمثیلیہ، المجاز المرسل، کہیں کی مثال لگ رہی ہے آپ کو یہ؟ دیکھو آپ نے ایک پڑھا ہوگا کہ استعارہ تصریحیہ، تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ ما صرح فیہا المشبہ بھی، جس کے اندر مشبہ بھی کے ذریعے جو ہے صراحت کر دی جائے۔ اب دیکھ رہے ہیں آپ یہاں البحر جو ہے یہ مشبہ بھی ہے، یعنی ممدوح کو وہ تشبیہ دے رہا ہے کس سے؟ بحر سے، تو وہاں مشبہ کو حذف کر دیا گیا، لیکن مشبہ بھی کے ذریعے وہاں صراحت کر دی گئی، تو ایسے اس کو ہم کیا بولتے ہیں؟ استعارہ تصریحیہ بولتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہاں کوئی سا بھی آپشن ہے نہیں، تو استعارے پہ لگا لیں، یا تو استعارہ مطلق کہہ دیں کوئی بھی، ورنہ استعارہ تمثیلیہ تو ہے نہیں، نہ ہی مکنیہ ہے اور نہ ہی وہ، تو اس لیے کیا ہوگا آپشن یہاں دیکھنا پڑے گا وہ، تو یہاں جو ہوگا یہ استعارہ تصریحیہ ہے، استعارہ تصریحیہ اس کا صحیح آپشن ہوگا۔ چلیے وَمَهْمَا تَكُنْ عِنْدَ امْرِئٍ مِّنْ خَلِيقَةٍ وَإِنْ خَالَهَا تَخْفَىٰ عَلَى النَّاسِ تُعْلَمِي، کہ جب بھی انسان کے پاس کوئی خصلت ہوگی، کوئی عادت ہوگی اس کی، تو اگرچہ اس کا گمان ہو کہ وہ لوگوں پر مخفی رہے گی، تُعْلَمِي اس کو جان لیا جائے گا۔ تو اس شعر کا قائل کون ہے؟ کس نے یہ شعر کہا ہے؟ تو مشہور شعر ہے یہ، حکمت آمیز اشعار میں سے ہے، تو اس لیے زہیر ابن ابی سلمہ کا ہے۔ انہوں نے مجھے ایسا لگے پرسنٹیج لگا رکھے ہیں کہ اس کا اتنے پرسنٹ ہو سکتا ہے، اس کا اتنے پرسنٹ، اور 100 کے 100% زہیر ابن ابی سلمہ کا۔ چلیے خیر بہرحال، فَإِذَا شَرِبْتُ فَإِنَّنِي مُسْتَهْلِكٌ مَا لِي وَعِرْضِي وَافِرٌ لَمْ يُكْلَمِ، کہ جب میں پیتا ہوں تو میں فَإِنَّنِي مُسْتَهْلِكٌ، تو میں بالکل خرچ کرنے والا ہوتا ہوں، مالی اپنے مال کو، وَعِرْضِي وَافِرٌ لَمْ يُكْلَمِ، اور میری عزت جو ہے وہ بھرپور ہوتی ہے اس وقت بھی، اس پر کوئی داغ نہیں لگایا جاتا، یعنی میں، اور وہ پھر وہ ہے فَإِذَا صَحَوْتُ فَإِنَّنِي وَإِذَا صَحَوْتُ فَمَا أُقَصِّرُ عَنْ نَدَى وَكَمَا عَلِمْتِ شَمَائِلِي وَتَكَرُّمِي، یہ تو یہ عنترہ ابن شداد کے معلقے کے اشعار ہیں، میمیہ ہیں، اور یہ دیکھ رہے ہیں آپ اسی کا ہے کہ میں جب شراب نشے میں ہوتا ہوں تو میں بالکل غافل نہیں ہو جاتا، میری عزت بھرپور رہتی ہے، اس میں کوئی داغ نہیں لگایا جاتا، میں ہوش و حواس میں رہتا ہوں، اور جب بالکل ہوش میں رہتا ہوں تو تب بھی خرچ کرتا ہوں، اور شراب نشے میں ہوں تب بھی خرچ کرتا ہوں، تو اپنی سخاوت کو یہاں بیان کر رہا ہے وہ۔ چلیے تو یہ کوشچن جو ہے اب ختم ہوئے، اب یہاں 95 ہے، یعد مسلم ابن حجاج، تو مسلم ابن حجاج کس میں سے شمار کیے جاتے ہیں؟ مفسرین میں، محدثین میں، فقہاء میں، مورخین میں، تو آپ جانتے ہیں مسلم ابن حجاج جو ہیں ابو الحسین مسلم ابن حجاج، یہ جو ہیں کیا ہے، نیسا پور کے اندر پیدا ہوتے ہیں 206 میں، یعنی 206 کے اندر، اور 261 کے اندر جو ہے ان کی وفات ہو جاتی ہے، تو یہ بڑے محدثین میں شمار ہوتے ہیں، اور ان کی آپ نے جو ہے مسلم جو ہے صحیح مسلم ان کی کتاب پڑھی ہوگی، تو یہ
محدثین میں شمار ہوتے ہیں۔ اب یہاں جو ہے اقراء الاقتباس التالی بامعان واجب عن الاسئلہ التي تلیہ، تو یہ جو اقتباس ہے اس کے سلسلے میں تو یہی ہوتا ہے کہ انسان پہلے جو ہے آپشن دیکھ لے اور وہ ان کو نوٹ کر لے، کیونکہ آپ لوگوں کو جو ہے ملتا ہے پیپر، تو وہاں جو ہے آپ یہ جو ہے المختارہ 96 میں اب یہ دیکھ لیں گے کہ قبیلہ، حی، قریہ، کیا کیا آپشن دیے ہوئے ہیں، ان پہ نظر رکھ لیں گے۔ ولید جنبلات اندما اقیل والدہ، یہ یہاں اس کو دیکھیں گے ہم۔ اسی طریقے سے جو ہے کتنی کتنی ایج دی ہوئی ہے، 22، 25، 28، 30۔ پھر اسی طریقے سے جو ہے 98 دیکھیں گے کہ اغتیل کمال جنبلات من قبل الجیران النظام السوری داعش الارہابیین، تو یہ ہوگا۔ اور 99 میں دیکھیں گے العبارہ انتہر الدموع، تو بالکل سمپل ہے یہ انتہر الدموع، تو عبارت کو چھوڑ کے بھی اگر آپ آپشن لگائیں گے تو اجہش بالبکا، رفض البکا، سالت الدموع، انہمرت الدموع، تو کس معنی میں آئے گا؟ سالت الدموع۔ سالت ہاں، الدموع۔ سالت الدموع ہی آ جائے گا۔ چلیے دیکھیے اب یہاں جو ہے آپ کو دیکھیے اس عبارت کو پڑھیے، تو یقیم زعیم المختارہ، یہ مختارہ جو ہے مطلب اس کا لیڈر، بین منعطفات جغرافیہ و اشراک التاریخ، هذا ما تبادر الى ذهني يوم روى لي ولید جنبلات قصة ذلك اليوم المؤلم والطويل من مارس 1977 كان لا يزال في النصف الثاني من العشرينات، یعنی وہ 20 کے نصف ثانی میں تھا، یعنی 25 کی ایج مانو مطلب۔ تو وعلى عادة تلك المرحلة كان شابا يضج بالأحلام مع ولع أكيد بالحرية والحياة، فجأة جاء النبأ الأقصى، وضعت حفنة رصاصات حدا لمسيرة قامة وطنية اسمها كمال جنبلات۔ او یہ کہنے كان للخبر وقع الزلزال على الرغم ان الرجل المستهدف كان لا يخفى قناعته ان رحلته شارفت نهاياتها، وان رصاصة تبحث عنه، وانه يكاد يعرف موعد وصولها، سلك وليد طريق بيروت الشوف، وكاد مسدسه يعرضه لمتاعب تضاف الى حزن الابن على ابيه فی ساحت قصر المختارہ۔ تو آپ نے پڑھا تھا وہاں وہ کہ مختارہ کیا ہے، وہ تو اس کو دیکھا تھا آپ نے، وہاں دیا ہوا تھا حی ہے، کیا ہے اس کے بارے میں، تو یہ قصر ہے۔ تو یہاں اب آپ کا یہ آپشن کیا ہو جائے گا؟ کلمت مختارہ اسم قبیلت، حی، قریت اور قصر، تو دیا ہوا ہے، تو یہ آپشن آپ کا کلیئر ہو جائے گا یہاں۔ پھر دے رہے ہیں بمزیج من الدموع والغضب شم رائحة الرغبة فی الثأر وکان النظام السوری هو المتهم، ٹھیک ہے، یہ جو وہ ہوا تھا النظام السوری هو المتهم، وكان على الشاب الذي استدعاه القدر في ساعة موجعة أن يتمرس بالقرارات الصعبة، انتهر الدموع وقال للمتحلقين إنه ليس من عادة الذروة، مطلب دروز البكاء على شهدائهم، تو لجم الاعمال الثاریہ التي استهدفت جیرانا، لجم الاعمال الثاریہ التي استهدفت جينارا لا علاقة لهم بالاغتيال من قريب او بعيد، وفي تلك الليلة تغيرت حياة وليد، تذكر أن عددا غير قليل من أجداده قتلوا في تلك الصدامات المروعة بين منعطفات الجغرافية وأشراك التاريخ، سلم بقدره وسيلاعب سلم بقدره وسيلاعبه على مدار عقود۔ تو یہ ہو گیا آپ کا کلمت المختارہ جو ہے۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کانا عمر ولید جنبلات عندما اغتیل والدہ، تو یہاں اوپر آیا ہے کانا لا یزال روالی قصۃ ذالک اليوم من مارس 19 کا لا یزال فی النصف الثانی، ٹھیک ہے، تو یہی ہو جائے گا، اس کا 25 ہو جائے گا اسی کے حساب سے، ٹھیک لگا رکھا ہے انہوں نے، 25 ہی ہو جائے گا اس کا۔ اور پھر جو ہے کمال عدوان کے سلسلے میں جو ہے یہ 19 کہ اغتیل کمال عدوان من قبل، تو یہ جو ہے کس کی جانب سے وہ کیا گیا ہے، حالانکہ اس کے سلسلے میں آیا ہے یہ یہاں
کہ وکان علی شاب الذی استدعاء القدر فی ساعت موجات نہیں، یتمرس بالقرارات الصعبہ انتہر الدموع، یہ تو نہیں ہے. لجم الاعمال التاریہ التي استهدفت جیرانا لا علاقۃ لهم بالاغتیال من قریب و بعید. تو یہاں کون تھا، متہم کون ہے، تو نظام السوری، تو یہاں نظام السوری کو ہی لے آئیں گے. اور اسی طریقے سے انتہر الدموع جو ہے، میرے خیال میں یہ انتہر الدموع تو رفض البکا کے معنی میں آئے گا. ایک منٹ دیکھ لیتا ہوں میں اس کو. تو اس میں ویسے بھی ہو سکتا ہے اور آگے پیچھے، کیونکہ میں نے صحیح سے اس کو پڑھا نہیں. ٹھیک ہے، تو انتہر الدموع مطلب اس نے جو ہے یہ کہا، آنسوؤں کو مطلب رونے سے منع کر دیا. وقال للمتحلقین انہ لیس من عادت الدروز البکاء علی شہدائم، کہ اپنے شہداء پر رونے کی عادت نہیں ہے، تو اس لیے یہاں رفض البکا کے معنی میں اس کو ہم مانیں گے. ٹھیک ہے، کلیئر ہے؟ چلیے.